गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। पाकिस्तान को पिछली कई दिहाइयों से जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो आप जानते हैं कि इंतहा पसंदी और उसके नतीजे या उसकी कोख से जन्म लेने वाली दहशत गर्दी का है। और ये वो बला है जिसका साया मुल्क के चप्पे चप्पे पर फैला हुआ है। कोई गोशा ऐसा नहीं है जो इस मूजी मरज़ से महफूज हो। जब हम इसका तज्ज़िया करते हैं तो जहाँ तस्वीराती गहराई, जोग्राफियाई सियासत, जियो पॉलिटिक्स वगैरह की बात करते हैं, वहीं ज़ाहिर है हमें यह एहसास होता है कि एक मखसूस शिद्दत पसंद जो बयानिया है वो एलिफेंट इन द रूम है जो इस इंतहा पसंदी को ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। अब अहम सवाल यह है कि इस बहरान से निमटने के लिए रियासती हिकमत अमली या रियासती इकदामात कितने मौसर हैं, ये भी कि ये कितने फ़हम व फरासत पर मबनी है और इनके दूर रस असरात समाज पर कैसे हैं। और यही आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है, एक्सट्रीमिज़म एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड स्टेट रिस्पॉन्सेस। इतने संजीदा, इतने हसास, इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट स्पीकर। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ एहसान गनी साहब। ही इज़ अ सीजनड सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट प्रोफेशनल जिनका कैरियर कमोबेश 4 दिहाइयों पर मुहित है इन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म एंड लॉ इन्फोर्समेंट। बहुत लंबा प्रोफाइल है, मैं सिर्फ की पोजीशंस इनकी मेंशन करते जाऊँ। गनी साहब हैज़ सर्व्ड एज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर टू द प्राइम मिनिस्टर in 19 from 1994 till 1997, and he has served for senior roles in the Intelligence Bureau. His international experience includes serving as Minister Coordination at the Pakistan High Commission London 2011 से 2013 तक। इसके अलावा you have led major law enforcement institutions as Inspector General of KP Police, Director General of National Police Bureau, and National Coordinator of NACTA, that is the National Counter-Terrorism Authority. Mr. Ghani retired as Director General of the Intelligence Bureau. सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे बाएं जानिब आज के सेशन के कन्वर्सेंट, मॉडरेटर और डिस्कसेंट है मुजाहिद हुसैन साहब। रिसर्चर हैं, ऑथर हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर के मौज़ूआत हैं उसके ऊपर आपकी गहरी नज़र और गहरा मुतालिया है। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके अपने सेल फोन्स काइंडली साइलेंट मोड में स्विच कर लें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। बामी गुफ्तगू और प्रेजेंटेशन के बाद हस्ब रवायत हाउस ओपन होगा फॉर Q&A। आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट व्हेन द हाउस इज़ ओपन, और माइक्रोफोन आने के बाद आप अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा। शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त गुफ्तगू में शरीक हो सके। एंड दैट्स इट। सो प्लीज़ वेलकम मुजाहिद हुसैन साहब ऑन माई लेफ्ट एंड आवर गेस्ट स्पीकर एहसान गनी साहब। नैयर साहब बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया एहसान गनी साहब आप आए इतनी शार्ट नोटिस पर और इतने अहम मौजू पर। हम आज हम आपको ही सुनेंगे। मेरा तो काम ये है कि जो हमारे एंकर्स होते हैं वो तो ख़ुद बोलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा बोलें। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं जो है वो उसमें शामिल हो जाऊँगा। नैयर साहब कुछ प्रेजेंटेशन आप पहले चाहेंगे? प्रेजेंटेशन जी ठीक है, दैट्स फाइन। चलें जी, आपका माइक सर चल रहा है, और अगर आप वहाँ रोस्ट्रम पर खड़ा होना चाहें तब भी आसान है। नहीं फाइन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जब मुजाहिद साहब ने कहा कि इसी तरह वी कैन हैव अ सेशन एट द ब्लैक होल, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैड हर्ड सो मच अबाउट दिस प्लेस, और मुझे इधर आके बहुत खुशी हुई। सिर्फ एक कि वो लाइब्रेरी में किताबें कम हैं, बट अदरवाइज़ क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है किताबें पढ़ने का, और रिटायरमेंट के बाद मैंने एक बुक क्लब खोला है, मारगला बुक क्लब,
جس میں ہم کتابیں شیئر کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ جو ہماری جنریشن ہے تو ہم پھر بھی کچھ تھوڑی بہت کتابیں پڑھا کرتے تھے. میں جب پرابلی آئی واز 11 ایئرز اولڈ جب میں نے ایک میگزین کے لیے سبسکرائب کیا، اور وہ ہر مہینے وہ میگزین میرے پاس میں وصول کرتا تھا. تو پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا کم ہو گیا ہے کتابوں کا، تو اس سے مقصد یہ تھا کہ ہم تھوڑا کوشش کریں ایٹ آر لیول کہ لوگوں میں شوق بڑھے کتاب پڑھنے کا. دوسرا مجھے جو مائی ادر پیشن از واچنگ موویز، تو میں نے اس کا بھی ایک کلب پھر کھولا جس میں ہم میوزک اور موویز ریکمینڈ کرتے ہیں. اینڈ ریسنٹلی میں نے پھر ایک اور حرکت کی، اور میں نے اپنا ایک پوڈ کاسٹ شروع کیا، ناٹ آن سیکورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم وغیرہ، بٹ اٹ از آن موویز. سو وی ڈسکس اے مووی اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو وی اسٹارٹ. میں نے جو پہلا کوٹ ہے میرا، اٹ از فرام کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جو جان پرکنز نے لکھی ہے، اور وہ ہے ایڈمٹنگ ٹو اے پرابلم از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز فائنڈنگ اے سولوشن، اور کنفیسنگ اے سن از دا فرسٹ سائن آف ریڈیمپشن. اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ خاص کر جو ٹیررزم اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کا پرابلم ہے، وی ہیو ناٹ ایڈمٹڈ ٹو اٹ. ہم کہتے ہیں یہ، کبھی کہتے ہیں یہ ہنود اور یہود کی سازش ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ کسی اور کی جنگ ہے. تو جب تک آپ ایک مسئلے کو سمجھیں گے نہیں، اس ایکنالج نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو یو کانٹ فائنڈ اے سولوشن. تو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ وی ہیو ٹو ڈو. نیکسٹ پلیز. نہیں، بیک. ہاں. اچھا. دس از فرام دا انٹرویو آف قائد اعظم 1948 لائف میگزین کو جو انہوں نے دیا تھا. پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ پلیسڈ آن دا فرنٹیئر آن وچ دا فیوچر پوزیشن آف دا ورلڈ ریوالوز. اور اگر آپ دیکھیں پاکستان کو، تو ایک جو آپ کو اسٹرائک کرے گی چیز کہ وی آر پرابلی دا اسمالسٹ کنٹری، اور اس تب کی بات ہے یو ایس ایس آر اور چائنا اور انڈیا. اب ہم نے کیا کیا، وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اسٹریٹجک پوزیشن کی، ہر کوئی ٹی وی پہ آ کے اسٹریٹجک پوزیشن کی باتیں کرتے ہیں. دس از آر اسٹریٹجک پوزیشن، کہ ہم بالکل جو اوپر سے سارا کچھ اس کو ہم اچھا، ہر ملک اور قوم کے ایسٹس ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نیچرل ریسورسز ایسٹ ہیں، آئل، گیس، منرلز. اور اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں یہ چیزیں ہیں، ساؤتھ امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، اور پاکستان اور افغانستان میں. ایک تو یہ ایسٹس ہیں قوم کے، اور دوسرے ہوتے ہیں پوزیشن اینڈ سروسز. آپ کیا سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے اسٹریٹجک لوکیشن کی ہم نے بات کی. ہماری ملٹری جہاں ہم چاہتے ہیں کرائے پہ دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر جو ہماری لیبر فورس ہے وہ، اینڈ دا سیم وے افغانستان کی جو پوزیشن ہے. اچھا، ایک پرابلم جو ایسٹس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے کانفلکٹ، کیونکہ گلوبل پاورز جو ہیں وہ چاہتی ہیں. ساؤتھ امریکہ کو دیکھ لیں آپ، اور اگر آپ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین پڑھیں تو اس میں یہی چیزیں ہیں. اگر وہ ساؤتھ امریکہ گئے تو اسی کے لیے، اگر انہوں نے مڈل ایسٹ کو ٹارگٹ کیا تو وہ بھی، اگر انہوں نے فار ایسٹ کو کیا، ملائیشیا، انڈونیشیا، تو وہ بھی. اچھا، ہم نے اس ایسٹ کو ایک لائبلٹی میں کنورٹ کر دیا. اور وہ کیسے کہ ایک تو ہم نے
جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں ان کا استعمال 1948 کشمیر میں جو ہم نے شروع کیا تو اب تک ہم نے وہ کام چھوڑا نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے ہم ایک نیشن اسٹیٹ سے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ میں کنورٹ ہو گئے, اور ہم ریلائی کرنے لگے وار اکانومی پہ. وہ میں آگے ایکسپلین بھی کروں گا کہ وہ پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ شر کر جس میں میری خیر ہو. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ شر ہو جس میں ہماری خیر. اور ہم پھر بن گئے ایک رینٹیئر اسٹیٹ, لیکن بہت لو ڈویڈنڈس سے اور بہت ہائی کاسٹ. برینٹ ویکس جو ہے ہی از اے فینٹیسی رائٹر, اینڈ آئی پکڈ اپ ہز کوٹ, دے میڈ اے ڈیل اینڈ دے لائکڈ دا ڈیل انٹل, اس نے تو دے لکھا ہے, میں کہتا ہوں وی ہیڈ ٹو پے دا پرائس. تو ہم نے کیا کیا کہ ویسٹرن پاورز کے ساتھ کے سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے, اور پھر گلف میں جہاں ہماری ضرورت پڑی تو وہاں ہم نے جا کے پٹائی شروع کر دی لوگوں کی. پھر چائنیز کے, اور جو 3 میجر گلوبل کانفلکٹس ہوئے ہیں آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار, چاہے وہ کولڈ وار, افغان وار, گلوبل وار اینڈ ٹیرر, تو اس میں ہم فور فرنٹ پہ رہے ہیں. اور ابھی ہماری کوشش ہے اور دعائیں ہیں کہ یہ جو کولڈ وار 2 ہے اس میں بھی ہمارا کوئی حصہ ہمیں ملے. تو کین وی پلے دس سم ہاؤ؟ ہاں, وی کین پلے دس. یہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ہم گھر میں کھڑے ہیں کہیں جانے کے لیے, اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں. اینڈ لک ایٹ دا ہم اینڈ اگین, اینڈ اف دے ڈونٹ میک این اینٹری ان ٹو آور ہاؤس, تو آس پاس تو کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, چاہے وہ ایران میں چلے, چاہے وہ افغانستان میں چلے. وی آر ویئر وی آر بیکاز آف ہماری جو انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں, اور جو اللیجٹمیٹ رولز کو لیجٹمائز کیا جاتا تھا, اور اس کو ہیلپ کہاں سے, سپورٹ کہاں سے ملتی تھی, ریجنل اینڈ گلوبل انوائرمنٹ سے. تو اگر آپ کولڈ وار کو دیکھیں تو میں نے جس طرح کہا ہم ویسٹرن الائنس میں چلے گئے. انڈیا joined the non-allied movement, and Nehru became leader of the third world along with Gamal Nasir اور مارشل ٹیٹو. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہماری جو فورن پالیسی, اٹ بیکیم سبسروینٹ ٹو گلوبل پاورز, اور فورن ایڈ پہ ہم نے ریلائنس شروع کر دیا, چاہے وہ آرمس تھے, چاہے وہ دوسرے جتنے بھی. اچھا, پھر ہم نے کیا کیا, آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً کہ ہم نے سائیڈ لائن کر دیا جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی. اگر اس وقت آپ یاد کریں تو عوامی لیگ ہو گئی, نیشنل عوامی پارٹی جو ابھی عوامی نیشنل پارٹی ہے, ان کو ہم نے بین کر دیا. اس سے پہلے ہم نے جو جتنے بھی مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کے اوپر رشوت کے فتوے لگا کے ان کو سائیڈ لائن کیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کی مین سٹریم پالیٹکس نہیں ہو رہی تو رائز آف سب نیشنل موومنٹس شروع ہو جاتی ہے. اور وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایسٹ پاکستان میں, بلوچستان میں تب سے جو شروع ہے آج تک ہے, اور دین NWFP, اور سندھ میں بھی یہ موومنٹس شروع ہوئیں. نیکسٹ آیا افغان وار. تو ہم نے کہا کہ یہ جو کافر آئے ہیں ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, روسی جو ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں پولرائزیشن, چاہے وہ سوشل ہو, ریلیجس ہو, ایتھنک ہو, سیکٹیرین ہو, وہ بڑھی. انٹالرنس بڑھ گئی سوسائٹی میں, اسپیشلی سیکٹیرین اور ریلیجس پولرائزیشن اور ایکسٹریمزم. ڈرگس اور ویپنس, وہ جو ہیروئن آئی اور کلاشنکوف آیا تو ابھی تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. اینڈ دین وی امپورٹڈ, اور ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی کو ہم نے پروان چڑھایا اور زبردستی امپوز کیا. یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے وہ بھیجی تھی
وہ ہمیں نہر والے پل پہ بلا کے تو خود غائب ہو رہے ہیں اور ہم وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اینڈ دا کنٹری بیکیم اے پلے گراؤنڈ جو پراکسی وار ایران اور کنگڈم آف سعودی عربیہ لڑ رہے تھے اور جو یو ایس اور یو ایس ایس آر لڑ رہے تھے. So as I said, this was the age of AK-47 and heroin and pro-violence. اور جہاد کو جو ایک اتنا پاک ایک فعل ہے جس کو کہا گیا ہے کہ یہ اڈاپٹ کرو, اس کو ہم نے ڈسفگر کر دیا اور جہادسٹ اور جہادی آرگنائزیشنز. اینڈ آئی آلویز ٹیل مائی کلیگس اور جن کے ساتھ میری ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار دے آر ملیٹنٹس, دے آر ناٹ جہادیز. جہاد از اے ویری سیکرڈ ایک چیز ہے. اینڈ اسلام became synonymous with violence and terror. یورپ میں جہاں پہ بھی اسپیشلی جو لون وولف اٹیکس ہوتے ہیں تو ہماری پہلی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ مسلمان نہ ہو, دوسری ہوتی ہے کہ یا اللہ پاکستان سے نہ گزرا ہو. اچھا, مدارس گروتھ انہی دنوں میں, افغان ریفیوجیز ور ویلکمڈ, لیکن جو کنسسٹنٹ رہی چیز ود دا پریویس martial law dictator سے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ریپلیسڈ بائی ایتھنک, سیکٹیرین, سب نیشنلسٹ اور ڈویسو پالیٹکس. پارٹ 2 ہو گیا. ریلائنس آن فارن ایڈ پارٹ 2. ببل اکانومیز اس کی وجہ سے. جمی کارٹر ہو ریسنٹلی ڈائیڈ واز دین دا پریزیڈنٹ آف یو ایس. تو یہ جنگ لڑنے کے لیے ہمیں جو ڈالر کا وہ کیا تو وہ I think it was some $4 million, $400 million جو ہمیں کہے گئے کہ یہ ہم آپ کو دیں گے. سو دیر واز ایک تو یہ والا موجودہ سائفر بہت مشہور ہے. ایک ان دنوں ایک سائفر گیا تھا یو ایس ایمبیسی سے جس میں لکھا گیا تھا ضیاء کین بی باٹ بٹ ناٹ فار $400 million. اور جو $400 million تھے ان کو ضیاء ٹرم دیٹ ایز پینٹس اینڈ اٹ ہیڈ ڈوئل میننگ. ایک تو یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ جارجیا سے تھے کارٹر جہاں پہ پینٹس وہاں کے بڑے مشہور ہیں. سو اٹ واز ریز ٹو $4.2 billion. تو وہ پیسے آتے رہے, ہم بڑے خوش کہ سب ٹھیک ہے. پھر آ گیا گلوبل وار آن ٹیرر, ایج آف سوئسائڈ بامبنگ اینڈ آئس. اچھا, ایک دم سے وہ ڈومیننٹ جو ایک وہ تھا وہ سب چھوڑ کے ہم بن گئے انلائٹنڈ ماڈریٹر اور پاکستان فرسٹ. اور جو مدارس کو کا ہم نے فری گروتھ اس کے ریگولیشنز آنا شروع ہو گئے. افغان ریفیوجیز کے اوپر کلیمپ ڈاؤن شروع ہو گیا. لیکن جو چیز کانسٹنٹ رہی وہ کیا تھی؟ مین اسٹریم نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ریپلیسڈ بائی ایتھنک, سیکٹیرین, سب نیشنلسٹ. پارٹ 3 ڈویسو پالیٹکس, انہینسڈ رول آف دا گڈ, دا بیڈ اینڈ دا اگلی وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو گیا. اور جو کانسٹنٹ رہا وہ ریلائنس آن فارن ایڈ, اور پورے ایریا میں ٹینشن, ہر ایک کے ساتھ ہماری کٹی پچھلی اس کی طرح. یہ ہے میری نظر میں ہمارا اس وقت سیکورٹی میٹرکس. اس کو میں نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے: کرٹیکل ایریاز, کرٹیکل تھیمز, اسٹیٹ ریسپانس اینڈ مسنگ اور ویک لنکس. جب ہم ادھر آتے ہیں کرٹیکل ایریاز طرف تو بلوچستان میں کیا پرابلم ہے؟ وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیکس ہیں, وہاں پہ سب نیشنلسٹ موومنٹس ہیں اور گورننس کے ایشوز ہیں. کے پی میں ہم آتے ہیں تو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں, سیکٹیرین ایشوز ہیں اسپیشلی کھرم اور اس کے ساتھ اورکزئی میں. جب ہم سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ گورننس اور کرائم. آپ کچے اور پکے کے ڈاکوؤں میں تو آپ کو فرق پتہ ہے نا کہ کچے کے ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, پکے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے صاف ستھرے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں.
اب یہ کچا پکا ہے کیا چیز؟ پکا تو آپ کو پتہ ہے، جو کچا ایریا ہے وہ ہے ایکچولی ٹرائی بارڈر ایریا بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کا بارڈر ملتا ہے اور مارشی سارا ایریا ہے. تو وہاں پہ یہ کڈنیپرز، آرگنائزڈ کرائم، ڈکائٹس، پلس جن کے اوپر پریشر آتا ہے اگر وہ سب نیشنلسٹ موومنٹس پہ، تو وہ یہاں آ کے بھاگ کے پناہ لے لیتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی وہاں پہ پریزنس ہے. کرٹیکل تھیمز پہ جب ہم جاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ظاہر ہے پچھلے 2-3 آگے ہم بات کریں گے، 2-3 سال سے آپ ایک اپ سرج دیکھ رہے ہیں یہ ٹیررسٹ اٹیکس میں. اینڈ مور امپورٹنٹلی جو میتھڈالوجی چینج ہوئی ہے، میتھڈالوجی ایسے چینج ہوئی ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی ویو تھی ٹیررزم کی، تو اس میں وہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی. وہ بازاروں میں بھی دھماکے کرتے تھے، وہ مسجدوں میں کرتے تھے، وہ شرائنس پہ کرتے تھے، ایوری ویئر جہاں موقع ملتا تھا. دے ہیو چینجڈ دیٹ. اور کیونکہ انہیں دیکھ لیا کہ اس کی وجہ سے تو لوگ ہمارے بہت مخالف ہو رہے ہیں، سو دے چینجڈ دا تھنگ ٹو، انہوں نے اب صرف اسٹیٹ آرگنس اور اسٹیٹ آئیکنس کو اور اکنامک جو ہماری ہیں چیزیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں. سو دس از ویری ڈینجرس اینڈ ویری امپورٹنٹ. ایکسٹریمزم ہے، پھر کراس بارڈر اٹیکس ہیں، اور ڈائیورس ملیٹنٹ لینڈسکیپ ہے. اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو کے پی کے مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں اس میں کچھ اور ہے، جو کے پی باقی ہے اس میں کوئی اور ہے، پھر جب آپ جائیں پنجاب میں تو وہاں ایک اور پرابلم ہے. اگر آپ ساؤتھ پنجاب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سیکٹیرینزم کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ سندھ میں جاتے ہیں تو ایون اپر سندھ اینڈ لوور سندھ، کراچی وغیرہ میں دیر از اے ڈفرینٹ کائنڈ آف ایشو. اور اگر آپ چلے جائیں بلوچستان تو انٹائرلی ڈفرینٹ سب نیشنلسٹ یا سیسنسٹ موومنٹس وہاں پہ جائے. سو دیر از نو ون سولوشن فار دا ہول آف دا کنٹری. ہر ایک کے لیے آپ کو ایک فلیکسیبل بنانا پڑتا ہے. سب نیشنلسٹ موومنٹس ابھی تک تو یہ شروع میں تو رہیں باقی، بٹ فار اے ویری لانگ ٹائم دوز سب نیشنلسٹ موومنٹس جو تھیں دے ڈائیڈ ڈاؤن. مثلاً آپ کو یاد ہوگا کے پی میں یا این ڈبلیو ایف پی میں پختونستان کی باتیں ہوتی تھیں، سندھ میں سندھو دیش کی باتیں ہوتی تھیں، کراچی کے بارے میں جناح پور کی باتیں ہوتی تھیں. وہ ختم ہو گئی تھیں فار کوائٹ اے لانگ ٹائم. اب جی بی میں، اے جے کے میں اور سندھ میں اور کے پی میں دوبارہ وہ موومنٹس سر اٹھا رہی ہیں. ملیٹنٹ پریزنس، انٹالرنٹ انڈیا اینڈ افغانستان. تو یہ جو ابھی چیمپئنز ٹرافی یا ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس میں اگر آپ وہ پچھلے وہ دکھاتے ہیں کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جب پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوا کرتے تھے اور بڑے اچھے ماحول میں ہوا کرتے تھے، اور جب وہ ادھر آتے تھے تو ہم ان کی میچ کے علاوہ بھی بڑی خدمت کیا کرتے تھے. جب ہمارے لوگ ادھر جاتے تھے تو دا سیم. ناؤ اتنا بڑھ گیا ہے وہ کہ ایک دوسرے کے ملک نہیں جا سکتے. یو وڈ ریممبر ہمارے یہ ایکٹرز جا کے ادھر فلموں میں کام کرتے تھے، محمد علی، زیبا، یہ سب جا کے ادھر فلموں میں کام کرتے تھے. دیٹ از ناٹ ہیپننگ. پھر نئی جو چیز آئی ہے وہ فیٹف کا نام آپ نے سنا ہوگا. پھر یہ آئی ایم ایف کا جو کمپلیٹ کنٹرول اوور آور ریسورسز، اور اب چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو وہ بتاتے ہیں ٹو ڈو دس. اسٹیٹ کا رسپانس کی طرف ہم آتے ہیں تو کچھ لا انفورسمنٹ اور ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، کچھ لانگ ٹرم پالیسیز، کچھ سٹی لیجسلیٹو میجرز ہوئے ہیں، کچھ پالیسیز بنی ہیں.
بٹ وہ ہم آگے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے. جو مسنگ لنکس اور ویک لنکس ہیں, وہ سب سے بڑی چیز جو ہے ہماری, وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس کی وجہ سے جو کور ایشوز ہیں ان کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم بس ریئیکٹیو ہوتی ہیں ہماری پالیسیز, اور اگر ایک اچھی پالیسی بھی ایک حکومت بنا لیتی ہے تو اگلی حکومت اس کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیتی ہے. آئی ول گیو یو 2 ایگزامپلس. آپ میں سے شاید کسی نے نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی کا نام سنا ہوگا, جو 2014 اپریل میں بنی تھی. 2014 to 18 تھی وہ. جس حکومت نے بنائی اس نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا. پھر 2018 میں ہم نے سوچا کہ یہ تو ختم ہو گئی, چاہے اس پہ عمل ہوا ہے یا نہیں, بٹ لیٹس ہیو another انٹرنل سیکورٹی پالیسی. تو وہ ہم نے بنائی. دین آر منسٹر واز احسن اقبال. اچھا, جب نئی حکومت آئی, پرابلم یہ ہوئی کہ حکومت نے اس پالیسی کو آن دا لاسٹ ڈے آف دیئر حکومت, ان دا لاسٹ کیبنٹ میٹنگ, وہ اپروو کی. اور جب نیکسٹ حکومت آئی تو انہوں نے وہ دیکھا نہیں اس کی طرف. سو آئی ٹولڈ اسٹالورٹس آف دیٹ حکومت کہ دیکھو اس پہ بہت کام ہوا ہے, اٹس اے گڈ ڈاکومنٹ, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ بے شک یوں کر لیں کہ اس کا جو کور پیج ہے وہ گرین ہے تو اس کے ساتھ ریڈ, ایک آدھا پورشن ریڈ کر دیں اینڈ ٹیک اٹ اپ, بٹ دے ڈڈ ناٹ. پھر پچھلی حکومت میں نیشنل سیکورٹی پالیسی بنی, which was again not a good document, but still something to start with. اچھا, وہ حکومت جب پالیسی اپروو ہوئی, نیشنل سیکورٹی پالیسی پرابلی فیبروری میں اپروو ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل ٹرم آئل آیا تو پھر جب دوبارہ حکومت آئی PMLN کی, تو آئی ٹولڈ احسن اقبال, میں نے کہا دیکھیں NISP 2 آپ نے بنائی ہے, انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا, بٹ ناؤ یو آر ان پاور, اڈاپٹ دیٹ, اسٹارٹ امپلیمنٹنگ دیٹ. اور دوسرا میں نے کہا کہ جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی ہے, ریوزٹڈ, لیکن ہونی چاہیے پالیسی. ہی ڈڈ ناٹ. سو دا فرسٹ تھنگ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا یہ بھی ایک. پھر ملٹری انٹرونشنز اور انٹرفیئرنس ہے. انٹرونشن یہ ہے کہ ڈائریکٹ مارشل لا آ جائے, اور انٹرونشن اور انٹرفیئرنس یہ ہے جو آج کل ہو رہا ہے. تو میں ذاتی طور پہ لیسر ایول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ رول ہے, بیکاز دین دے ہیو ٹو اون دیئر ایکشنز. ناؤ دے ڈونٹ. ٹھیک ہو گیا. دین نیکسٹ از سوسائٹل اینڈ پولیٹیکل اونرشپ آف CT اینڈ CBE ایفرٹس. یہ ہمارا کام ہی نہیں, یہ کرے فوج کرے. ہمیں کوئی حکومت کو دلچسپی نہیں ہے, اور نہ سوسائٹی کو آنیسٹلی, کہ یہ جو پرابلم ہے CT CBE کا, یہ حل کرنا چاہیے. نو. ریجنل انسیکیورٹی ہے, ہر ایک کے ساتھ تو کم از کم یا تقریباً ہماری کٹی ہے. ایران کے ساتھ ہماری کٹی, تو انڈیا کے ساتھ ہماری کٹی, تو چین اور ہمارے افغانستان از آر نیچرل الائی, کہ ہم ایک کلمہ, ایک مذہب, کتاب, ایوری تھنگ, لیکن ہم نے کامیابی سے ہر افغان حکومت کو اپنا دشمن بنایا ہے. یعنی جن کی آمد پہ ہم نے شادیانے بجائے تھے وہ بھی اب ہمارے خلاف. حامد کارزائی کو ہم نے بہت سپورٹ کیا تھا, وہ بھی ہمارے خلاف. اشرف غنی کو ہم نے سپورٹ کیا, وہ بھی ہمارے خلاف. سائبر سپیس, آپ اس پہ تھوڑا سا ہم آگے بات کریں گے انسیکیورٹی کی. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, آپ میں سے جو پڑھتے ہوں کرمنل جسٹس سسٹم کو, تو اس کے 4.5 پلرز ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے. پولیس یعنی جو انویسٹیگیشن کرتی ہے, پروسیکیوشن, جوڈیشری, کریکشن جن کو ہم پریزنس کہتے ہیں, اور آدھا جس کو میں کہتا ہوں وہ ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن.
اب ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یا کسی بھی سوسائٹی کسی بھی قوم کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, if that is responsive to the needs of the nation, وہ پرویکٹیو ہے, وہ فنکشنل ہے, تو اس سوسائٹی کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھ لیں جو ڈیولپڈ ممالک ہیں, باقی ان کو دیکھ لیں. یہاں پہ ہمارا جو بہت بڑا ایشو وہ ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم از نان فنکشنل. یہ جو آپ روز دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں کہ فلانے کے گھر میں پولیس داخل ہو گئی, فلانے کے گھر میں, پھر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, مجھے اتنے مہینے حبس بجا میں رکھا, بیکاز یو ہیو اے نان فنکشنل کرمنل جسٹس سسٹم. اچھا, یہ آپ ادھر پالیسیز دیکھ رہے ہیں. جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم پالیسیز میں, جہاں پہ سٹی لیجسلیشنز ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کی ریویمپنگ, چوکنگ فائنینسنگ, نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی, گائیڈ لائنز 1 and 2, ابھی پی وی ای پالیسی آئی ہے, NISP 1 and 2, NAP 1 and 2, NSP. ان پالیسیز پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. پالیسیز ہم نے بنائی ہیں, کاغذ بھی اچھا, کور بھی اچھا, بٹ دیر از نو امپلیمنٹیشن. اچھا, اب ہم آتے ہیں ایکسٹریمزم پہ. مجھے کہا گیا کہ اس پہ بھی بات کرنی ہے. ایکسٹریمزم کے اوور 100 ڈیفینیشنس ہیں. ایکسٹریمزم could be ideological, social, ethnic, religious, sectarian, left, right, conservative, liberal, workplace. So this definition is my doing. کہ میری نظر میں, and you can differ from this, آپ اپنی definition بنا سکتے ہیں. The first is absolute belief in one's truth and morals, radical in opinion, intolerant. میں جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک سوچ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. تم جو سوچ رہے ہو وہ بھی غلط ہے, تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی غلط ہے, تم جو کر رہے ہو وہ بھی غلط ہے. First, entrenched sense of self-righteousness, justify their violent behavior, judgmental attitude. ٹھیک. Societal polarization, broad conclusions. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, where do you study? جی, نسٹ میں. تو نسٹ والے کہتے ہیں کہ آئی بی اے والے سارے فیل ہوں گے. ٹھیک. لمز والے کہتے ہیں یہ نسٹ والے سارے فیل ہوں گے. دیز آر براڈ کنکلوژنس. یا ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دیر آر 5000 سردارز, فند علما دیم اینڈ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. پھر جو آج کل ہے, یار 500 جرنیلوں کو فند علما کر دو نا, سب ٹھیک. دیز آر براڈ کنکلوژنس. ڈسمسو مائنڈ سیٹ. اچھا, اور ہمیشہ دیر سوشل, پولیٹیکل اینڈ اکنامک آبجیکٹیوس. اور ایک یہود ہنود تو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا. KGB کو مر چکی ہے لیکن ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہمیں ہمارے پیچھے, موساد ابھی تک ہمارے, وی آلویز ہیو. اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یار کیا اچھے دن تھے آٹمن امپائر. ٹھیک. حالانکہ آٹمن امپائر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ ایک پاکستانی اسکالر جس طرح مجاہد صاحب سمجھ لیں کہ وہ باہر ایک کانفرنس کے لیے گئے تھے, تو وہاں پہ کسی عرب کے ساتھ یا ٹرک تھا کوئی, تو اس کو وہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہم نے ویانا کا سیج کیا تھا اور ہم نے اسپین فتح کیا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا. تو اس نے کہا کہ ہم کون ہیں, تم تو ایک جنگ لڑے وہ بھی ہار گئے تھے, تو تم ہمارے اس کے اوپر آ کے. سو دس از, یو شوڈ لرن فرام ہسٹری.
but you should not be dwelling in the past. दो चीज़ें हैं बहुत अहम. एक है ingrained sense of self-righteousness, रास्तबाजी के मैं अक्ल कुल. Bertrand Russell said, righteousness cannot be born until self-righteousness is dead. ठीक. और दूसरा है vulnerability, बेबसी. चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप हो, जब आपको ये लगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, that is one when you have these extremist views. Terrorism, over 200 definitions. It's a contested issue. One man's terrorist may be another man's freedom fighter. Right? George Washington सबसे बड़ा समझा जाता था terrorist. But he was, for many, he was. अच्छा, the objective is, क्या है? Destruction, तबाही. They have no tangible जो objectives हैं. शरिया नाफिज कर दो, intangible. हमारे हकूक़ हमें दो, intangible. जो secessionist movements होती हैं या सब nationalist movements होती हैं, उनके objectives होते हैं. They are fighting for their rights, they are fighting for their independence, वो tangible चीज़ें हैं. But और in terrorism में और सब nationalist movements या insurgency में जो बहुत बड़ा फ़र्क है, वो objective का और तरीक़े का है. हम बलूचिस्तान को आप देख लें, वहाँ पे अच्छा, for them terrorism is the end. For them terrorism is the means for a greater end. चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, that is debatable. But अच्छा, so there is no definition. And ये जो मैंने right पे किया है, people do not take up arms because they're poor. They take up arms because they're angry and they're frustrated. IBA, याद है आपको? कौन सा terrorist वाक़या उनके students ने किया था? Very good. Who said? Safura Goat. They were not poor. Times Square bomber was not poor, but he was angry and frustrated, and that is why अच्छा, ठीक हो गया. अब ये टर्म कहाँ से आया है? दिस इज ओवर 2000 years ओल्ड एक टर्म है. और एंशंट रोम में जो ट्राइब्स थी, ये टर सिम्ब्रिकस आउटलेइंग जो एरियाज थे रोमन एम्पायर के पेरिफेरीज पे, तो उन पे ये जर्मैनिक ट्राइब्स थे, ये आके हमले करते थे और तबाही मचा देते थे. सो वहाँ से ये टर्म आई कि खौफ, ट्रम्बलिंग विथ फियर. तो और फिर हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट read A Tale of Two Cities? How many have read it? So this term has come, pura jo terrorism, from the French Revolution. Kyunki for every revolution there are counter-revolutionaries. और जो काउंटर रेवोल्यूशनरीज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो हुकूमत थी वो उनको टेरराइज किया हुआ था उन्होंने. ठीक. एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन जो टॉप लीडरशिप थी उसकी, वो टेररिज्म को जस्टिस कहते थे. राइट. किताबें पढ़ा करें, आपका जहन खुलेगा. फिल्में देखा करें. डोंट, ये मुझे लोग कहते हैं यार क्या करें ये इसकी वजह से, काम बहुत है. आई हैव बीन ऑन द सबमरीन्स. पाकिस्तान नेवी में जब मैं था तो मैं सबमरीन्स पे काम किया है. आई ऑलवेज हैड ए बुक इन माई हैंड व्हेन आई वुड गो फॉर 10 days 20 days आउट टू द सी. फियर, पैनिक, एंग्जाइटी, ये याद रखें. स्टेट ऑफ बीइंग फ्राइटेंड.
इस वक्त हम हैं फोर्थ वेव ऑफ मॉडर्न टेररिज्म में, जो कि आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है, एंड दैट इज़ वाई देयर आर नो फ्रंटियर्स एंड देयर इज़ नो एंड. जो फर्स्ट वेव कहते हैं जिसको, वो है एनार्किस्ट. एनार्किस्ट का ये था कि किसी चीज़ को नहीं मानना, किसी अथॉरिटी को नहीं मानना, और एंड दैट is also called as the golden age of assassinations, because वो हर एक को मार रहे थे. जो ओरिजिनेट हुई थी वो मॉस्को से हुई थी, 35 years. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करीब वो इट एंडेड, ठीक हो गया. जब वो शुरू हुई तो दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एंटी कॉलोनियल, जब यूरोप कमज़ोर हो गया और उसकी जो कॉलोनीज़ थी, जिस तरह सब कॉन्टिनेंट को आप देख लें, अफ्रीका में देख लें, फार ईस्ट में आप देख लें, तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड द बैटल फॉर अल्जीयर्स? क्या फिल्म है, नो? इट्स अबाउट द इंडिपेंडेंस या लिबर्टी ऑफ, ठीक है. तो जो सेकेंड वेव थी वो रही 40 years, राइट. अच्छा, फिर आई थर्ड वेव. अच्छा, उसका भी जो सोर्स था ना, दैट वाज आल्सो मॉस्को. थर्ड वेव लेफ्टिस्ट, याद है आपको? बदर मुनफ, रेड ब्रिगेड, एक्शन डायरेक्ट, PLO, ये सब उन दिनों में आए थे. अगेन मॉस्को सपोर्टेड. जो फोर्थ वेव आई, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वो 80s में आई. एक तो चेंज जो आया, जो कैपिटल था, इट शिफ्टेड फ्रॉम मॉस्को टू काबुल एंड तेहरान. 80s में शुरू हुई, 45 years ऑन, और ख़त्म नहीं हो रही. तो हमने कहा instill fear, act of political will, a form of political violence, a choice, a rational decision, a tool, an option, means with no end. Then there's no end to it. और इसको बाद मैं 4th या 4.5 जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं. जो नई चीज़ आई है, जिसके जो हमारे यंगस्टर्स स्पेशली बैठे हैं, जो इसका शिकार हो रहे हैं, हम सब हो रहे हैं, बट अगेन सेंस ऑफ फियर एंड वल्नरेबिलिटी, ये है डिजिटल टेररिज्म. एंड डिजिटल टेररिज्म इज समटाइम्स यूज्ड टू काउंटर पॉलिटिकल टेररिज्म. अगेन नो कंसेंसस डेफिनेशन. Act of terrorism transcending national boundaries, the premeditated use of disruptive activities, or the threat. हमेशा याद रखें, terrorism में जो दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, वो है instill fear और the threat of fear. कोई एक्शन लेना और the threat of, ठीक है. अच्छा, इसका जो बड़ा इशू है वो है unlawful attacks and threats of attacks against computer networks and the information stored therein. ठीक है, ताकि हुकूमत को या दूसरों को वो धमकी दे के, I remember almost 12-13 years back, I was in the US. वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल चीफ्स ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस. तो उसमें देयर वाज वन ऑफिसर, वो हमें अपनी स्टोरी सुना रहा था कि आई वाज ऑन लीव, मैं जा रहा था बच्चों के साथ समवेयर, एंड आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय ऑफिस. उन्होंने कहा कि फलाना जो हमारा थाना है उसको एक ईमेल आई है, उन्होंने कहा है कि ऑल योर रिकॉर्ड आर विद अस एंड वी गोइंग टू वाइप इट आउट. इतने बिटकॉइन दे दो हमें. So the officer said, this is 2014 probably. उसने कहा मुझे पता भी नहीं था कि बिटकॉइन क्या चीज़ होती है. उन्होंने कहा इतने बिटकॉइन. मैंने कहा कि हमारे पास, हम कहाँ से लाएंगे बिटकॉइन, कहाँ से लाएंगे? बट सी द थ्रेट. अच्छा,
جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں دے ہیو پریزنس آن دا انٹرنیٹ, اور وہ یوز کرتے ہیں فار سائیکولوجیکل وارفیئر, پروپیگنڈا فار فنڈنگ, ریکروٹمنٹ, ڈیٹا مائننگ, کوآرڈینیشن آف ایکشنز. اچھا یہ بہت ڈائنامک ہے, ایک دم سے ایک ویب سائٹ پہ آ جائے گی, کچھ دن رہے گی, دین دے ول شفٹ ٹو اندر, دے ول کیپ شفٹنگ دیئر پلیٹفارمس. اور ایسے ایسے پلیٹفارمس جن کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دس ایگزسٹ, رائٹ. اچھا اب جو اہم بات ہے وہ ہے ڈوئلٹی ان کاؤنٹرنگ ڈیجیٹل ٹیررزم. آپ دیکھ لیں, مچ لائک ہارڈ کور ٹیررزم, کاؤنٹرنگ ڈیجیٹل ٹیررزم میجرز کین ہینڈ authoritarian governments and agencies with little public accountability tools with which to violate privacy, curtail the free flow of information, and restrict freedom of expression, thus adding a heavy price in the form of diminished civil liberties to the high toll exacted by. یہ ہو گیا آپ کا ڈبل جیوپارڈی. ایک تو وہ حملہ کرتے ہیں, اور دوسرا پھر جو حکومتی, آپ نے سنا ہوگا اکثر ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ دھماکہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا, اور ساتھ میں آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا, گھر گھر تلاشی. سنتے ہیں آپ نا واٹ ہیپنس, خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ ہوا ہو یا ہو, بٹ دیر از اے پلیس, اور وہاں پہ ایک سوئسائڈ اٹیک ہو جاتا ہے اینڈ پیپل آر کلڈ اینڈ انجرڈ. تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر والے, جن کے دوست رشتہ دار who have been either injured or killed in that attack, وہ اس مصیبت سے فارغ نہیں ہوئے ہوتے کہ سیکورٹی فورسز والے گھروں میں گھس رہے ہیں, تلاشیاں لے رہے ہیں. ڈبل جیوپارڈی یہاں پہ بھی تقریباً وہی. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ اسپیشلی یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں, انٹرنیٹ ہے, یا ایون ہیٹ اسپیچ ہے, اٹس آلویز بیٹر ٹو کاؤنٹر اٹ ود آرگومنٹس اینڈ ناٹ ٹو بین اٹ. کیونکہ آپ بین کریں گے اٹ ول ناٹ سالو اینی پرپز. یہاں سے ادھر نکلے ادھر ڈوبے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے ہوں گے. سو اف یو کاؤنٹر اٹ, مثلاً جو ریلیجس ہے, سو بھی نیکٹا میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا تطہیر, کلینزنگ, اینڈ اٹ واز دیٹ وی counter those people and their propaganda on the internet through moderate Islamic scholars جو ان کی زبان میں قرآن شریف سے, حدیث سے, ان کی بات کا اسی پلیٹ فارم پہ جواب دیں. سو اچھا, what have been the what time is it? 4:08. Okay. I'll try to be a little faster کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو کوئی. اچھا دیکھیں, جو 3 میجر گلوبل کانفلکٹس کی میں نے بات کی اور ایک انٹرنل جو ہمارا بریک اپ ہوا, چاروں میں جرنیل حکومت کر رہے تھے ہمارے اوپر. تو کیا یہ کوئی اتفاق ہے یا کچھ اور؟ پہلے فیلڈ مارشل صاحب آئے, پھر تھوڑی دیر کے لیے پلے بوائے آئے, پھر ایک امیر المومنین آئے, اور پھر ایک تھے جو اپنے آپ کو عطا ترک کے ماڈل پہ عطا پاکستان تھے. اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیز ناٹ بین اے اسٹیک ہولڈر اینڈ دے ہیو نو ایکسپیرئنس آف ریزالونگ ریجنل, گلوبل اور انٹرنل ایشوز, کانفلکٹس کو, رائٹ. اور جب باہر سے فری منی آ رہی تھی, سو وی فیل ٹو ڈیولپ اور ہیومن اینڈ نیچرل ریسورسز. تو ابھی تک دیکھیں نا, یہ برین ڈرین کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بیکاز وی ہیو ناٹ ڈیولپڈ آر اون ہیومن ریسورسز کو ہم نے نہیں کیا, ہم نے اپنے انڈسٹریل بیس کو نہیں کیا, ہم نے ایکسپورٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اچھا اور اب جو جس پہ ہمیں بڑا فخر تھا, اسٹریٹجک ریلیونس, وہ بھی اب ہماری ختم ہو رہی ہے. بیکاز نیو الائنمنٹس آر کمنگ
کوڈ آ گیا, اور اسی طرح دیر ابراہمک وہ جو ہے وہ, اینڈ وی آر بینگ سائڈ لائنڈ فرام ایوری تھنگ. امپیکٹ ایکسٹریمزم بہت زیادہ دیکھو نا, اٹ ریزلٹس ان فیئر, اینگزائٹی اینڈ انسیکیورٹی. آج مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے, آئی کم فرام مالاکنڈ, تو کہ ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے ہمارا ڈسٹرکٹ دیر, اس میں وہ آ گئے ہیں طالبان, اور انہوں نے گشت کیا ہے ان علاقوں میں, اور انہوں نے تقریریں کی ہیں وہاں پہ, اینڈ دیر از اے ویڈیو آلسو. ناؤ دیر از فیئر ان دا ایریا کہ اب کیا ہوگا کیا, اینڈ ہمیں ایکسپیرئنس تو ہمیں ہو چکا ہے. اسٹیٹ ریسپانس کوئکلی, دو ریسپانسز ہو سکتے ہیں ٹیررزم کو. ایک ہے ٹیکٹیکل ریسپانسز, جس کو ہم کہتے ہیں کائنیٹک میجرز یا ہارڈ میجرز. نہیں یہ کیا, ہاں, تو وہ ہوتے ہیں اسٹیپس جو ملٹری لا انفورسمنٹ کے ایکشنز ہوتے ہیں, اینڈ دے ہیو اے ویری لمیٹڈ اسکوپ. ریکلیم ٹیریٹری, پش بیک ملیٹنٹس, ملٹری آپریشنز, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, کامبنگ آپریشن. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ بناتے ہیں فار پولیٹیکل انٹروینشنز ٹو ریزالو ایشوز ایٹ دا کور آف پرابلمس, اینڈ دیٹ از ناٹ ڈن ریئلی. نہ وہ جو پولیٹیکل ہے وہ کہتے ہیں یہ جا ہی نہیں رہے, جو وہ ہیں وہ کہتے ہیں آؤ سنبھالو, اور ہم سنبھالتے نہیں ہیں. وٹ ایور جو اسٹریٹجک اسٹیپس ہیں, انکلوسیو اینڈ کنسلٹیو پروسیس کے, لیجسلیٹو میجرس کی ہم نے بات کی, جو اس میں نیکٹا ہے, NISP بات کی, نیب کی بات کی, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ سب ہم نے اشاروں کنایوں میں ان پہ بات کر بھی دی ہے. This is my favorite slide. The more things change, the more they remain the same. یہ ہے July 14, 1987. 75 people were killed and more than 300 injured in 2 car bomb explosions and 2 other small bombs in Karachi. میں چاہتا تھا کہ میں یہ ڈیٹا, یہ ڈیٹس اور یہ نام ہٹا دوں, تو آپ کہیں گے کہ یہ کل ہوا ہے. President Zia alluded to Afghan agents behind the bombing and sought international support. مطلب روکڑا, مزید روکڑا to fight terrorism. He also said that the bombing were aimed at Pakistan to change its Afghan policy. پھر انٹیریئر منسٹر راجہ نادر پرویز نے کیا کیا, 60 Afghans arrested from NWFP in connection with the bombing. They were sent by the Afghans. It's the same script, ladies and gentlemen, the same directors, the same locations, different actors. جس طرح ہوتا ہے نا, جو بہت فضول ایک فلم آئی ہے گلیڈیٹر 2, یا ایک اور فضول فلم تھی میگنیفیسنٹ 7-2, یہ وہ چیز ہے. ٹھیک, 12 people killed. اب سپٹمبر 20 پہ آئے, at least 5 people were killed and 16 injured when a bomb exploded in a bus station in Rawalpindi. Prime Minister Junejo, who was on visit to the UN, told reporters that this would not dampen کہ کرے فردار پہ پہنچائیں گے, ان کی کمر توڑ دیں گے, ہمارا جذبہ, یہ ہمارے شہید ہیں. اور وہ ایک جگہ پہ کوئی پولیس کے جوان شہید ہوئے, تو IG صاحب گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہ شہادت اور یہ اور وہ, اور یہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو شہادت کا رتبہ یا مرتبہ حاصل ہوا ہے. تو وہ لوگوں نے نعرے لگائے کہ یا اللہ IG صاحب کو بھی جلد اسی مرتبے پہ فائز کر دے. اچھا, یہ آپ کو بالکل ایسا نہیں لگتا جیسے آج کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ کوئکلی, فیز 1 آپ کو پتہ ہے, اس میں جو اہم بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں, جو چینج آف پالیسی ہوئی نا, تو اٹ ریزلٹیڈ ان بلو بیک. I was in the intelligence bureau Peshawar,
آپ کو نہیں یاد ہوگا, بٹ دیر واز اے راکٹ اٹیک آن دا آرمی ہاؤس جب مشرف تھے فرام ایوب پارک, رائٹ. سو وی کاٹ دیٹ چیپ ان در آدم خیل. سو آئی واز انٹروگیٹنگ ہم. میں نے کہا, اس نے کہا کہ میرے جو چچا تھے وہ فوج میں تھے, یہ کرنل, اور وہ ایویشن میں تھے. تو اس کا کام تھا کہ یہ جو مجاہدین تھے ان کو لے کے آنا, طالبان کو لے کے جانا. تو ان کے ساتھ وہ گھر میں اس کے آتے تھے, تو میں ان کو چائے شائے سرو کرتا, پھر ذرا بیٹھ کے میں غور سے سنتا تھا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اینڈ آل آف اے سڈن مشرف نے یو ٹرن لیا. میں نے کہا کہ اس سے تو میں نے بدلہ لینا ہے. اینڈ ہی فائرڈ راکٹس, نو ڈیمیج, بٹ ٹھیک ہے. اچھا, سوئسائڈ بامبنگ جو 4 years there were 13 suicide bombing. پھر 2007 میں 10 suicide in the first 5 months. پھر کیا ہوتا ہے, ڈاما ڈولا باجے ورلڈ میں ڈرون اٹیک کرتے ہیں امریکی, killing 82 people, mostly children. پھر آپریشن سن رائز, لال مسجد کا سیج ہوتا ہے, 154 deaths. اور دیکھو 2007 کے جو باقی مہینے ہیں 46 سوئسائڈ اٹیکس. یہ دو جو ہیں, دس از 9/11 آف پاکستان. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ٹی ٹی پی بنی 2007 to 14 ایریاز. ہم نے جو جتنے بھی آپریشنس کیے, راہ راست, راہ نجات, دراغلم, بیا دراغلم, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, ہاف بیکڈ اور ہمیں انکنکلوسو. 8 جون کو کراچی ایئرپورٹ کا اٹیک ہوتا ہے, ریممبر. 15 جون کو آپریشن, ایک ہفتے بعد آپریشن ضرب عضب. اچھا لک, ہر کوئی ادھر گھسا ہوا ہے. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, ایسٹ ترکمانستان موومنٹ, جند اللہ, حقانی نیٹ ورک, ایوری ون واز ہیئر. اینڈ دین دا ٹرننگ پوائنٹ اگینسٹ دا ملیٹنٹس, جو ان 2 واقعات کی وجہ سے بہت بڑھ گیا تھا اینٹی حکومت, وہ اٹ چینجڈ یہاں پہ 16 دسمبر کو. نیب بنا, ضرب عضب. پھر میٹرکس فلم دیکھیے کسی نے, تو پھر میٹرکس ری لانچ, تو ہم نے اس کو ری لانچ, پہلے ضرب عضب تھا, پھر ہم نے اس کا فرینچائز بدل دیا. لیکن کیا ہوا آپ کو میں آگے دکھاؤں گا کہ جب اٹیکس کم ہونا شروع ہو گئے تو ہم نے کہا کام ہو گیا, مبارک ہو سب کو, ہم نے دہشت گردی پر قابو پا لیا. اینڈ وی سلیپٹ کہ مشن اکامپلشڈ. 19 to 24 مفتی نور ولی ٹیکس اوور, اور تمام جو سپلنٹرز بن گئے تھے ان کو دوبارہ اکٹھا کرتا ہے. براس بلوچستان میں بنا, اور یہ باقی سب اس کے ساتھ مل گئے. آئی ایس اناؤنس ہوا. سندھ کا بنا سندھو دیش لبریشن آرمی, اور پھر وہ براس میں شامل ہو گئے. اور پھر یہ جو شیمفل فلائٹ, یہاں پہ میں ٹرمپ کے ساتھ ہوں, جو وہ کہتا ہے کہ بائیڈن نے کچھ نہیں کیا, وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے. پھر سیز فائر ہوا, آپ کو یاد ہوگا, پھر ختم ہو گیا. ٹی ٹی اے پھر سپورٹ کرنے لگا ٹی ٹی پی کو, اور ہم اس پہ غصہ ہوتے ہیں. ہم اس پہ اس لیے ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک تو جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ افغان طالبان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. دے ہیو ٹیسٹڈ دیم, ان کو پتہ ہے یہ ریلائبل ہیں, ان کو پتہ ہے پاکستان یو ٹرن کرے گا, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ریلائبل نہیں ہے. تو وہ پاکستان کے لیے کیسے اپنے دوستوں کو چھوڑ سکتے ہیں. اور ہم نے کیا کیا کہ whether the attacks were with their support or whatever, we started bombing them. So they have been bombed by the Americans, by the Russians, by Americans, اور ہر کسی نے. And but that is a different کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کیا وہ ہے. ریسنٹ ڈیولپمنٹس پہ ہم آتے ہیں. اسٹرکٹ پالیسی, اور اس وقت ملٹری ایکشنز جو ہو رہے ہیں اس میں کافی کامیابی ہے, بیکاز جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ان کو
at least 50 of the top TTP people have been either killed here or inside Afghanistan, covert operations کے through. نہیں یہ تو بیک اپس. ہاں اچھا, حافظ گل بہادر گروپ جو تھا وہ اٹ ہیز موسٹلی بین دا گڈ طالبان. آپ میں سے جو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو گڈ اور بیڈ طالبان کا پتہ ہوگا. کمانڈر نذیر اینڈ ہم ور دا گڈ طالبان. اس پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں یہ گڈ طالبان کے اوپر. یا آئی واز ہیڈنگ آئی بی, تو ایک دن کمانڈر نذیر کے اوپر ڈرون اسٹرائک ہو گیا, تو ہی واز انجرڈ ان دیٹ اسٹرائک. تو میرے پاس سی آئی اے کا وہ آیا ہوا تھا, تو میں نے کہا یو ہیو اٹیک کمانڈر نذیر. تو اس نے کہا یس. تو میں نے کہا, میرے منہ سے جلدی میں نکل گیا, میں نے کہا بٹ ہی واز پرو اسٹیٹ. اس نے کہا وچ اسٹیٹ. اوکے سو اچھا, ملیٹنسی آپ سنتے ہوں گے ڈی آئی خان, لکی مروت ٹانک اور بنو میں روز کوئی نہ کوئی ہو رہا ہوتا ہے. پھر بلوچستان میں انہوں نے اپنے اگین جو بلوچستان کے ہیں انہوں نے دے ہیو آلسو چینج دیئر میتھڈالوجی. اگر آپ دیکھیں پہلے وہ سافٹ ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے تھے, اسپیشلی جو پنجاب سے لوگ گئے ہوتے تھے یا جو ڈاکٹرز اور انجینئرز ان کو. ناؤ دے آر اٹیکنگ کراچی. ٹھیک ہے, وہ چائنیز کو مارتے ہیں ادھر, اور اس سے پہلے یہ جہاں پہ بھی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا. اسٹاک ایکسچینج کے اوپر سم آف یو وڈ نو اٹیک واز بیکاز کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس وقت ہے وہ چائنیز کی ہے. سو دیٹ از وائی اسٹاک ایکسچینج واز اٹیکڈ. یہ ہے فیز 1, فیز 2, فیز 3 اور فیز 4. Right? So it took terrorism from 2 to about 7-5 years یہاں پہ, اور آپ ادھر دیکھیں کتنا شارپ ہے. یہ فیبرری کے اٹیکس ہیں. ففٹین, یہ آپ پرسنٹ چینج دیکھیں, -56, -27, -18, -45, -31, اور پھر پلس میں جانا شروع ہو گیا. 20, 56, 29, 70, 41. یہ منتھ وائز انکریز ہے. ان جنوری, پھر نیکسٹ ایئر جنوری, صرف میں نے جنوری کے وہ لیے ہیں, پر دیکھیں 5, 12, 22, 37, 113. یہ جو لیٹسٹ وہ آئی ہے گلوبل ٹیرر انڈیکس, اس میں آپ دیکھ لیں پاکستان از ناؤ نمبر 2 ان دا ورلڈ. نیکٹا نے یہ جو آپ سٹار دیکھ رہے ہیں نا جن کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. پالیسی بنی, کام شروع ہو گیا, کافی کام ختم ہو گیا, بٹ نو امپلیمنٹیشن. جب ہم نے نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی گائیڈ لائنس بنائی, سو وی ہیڈ 6 پلرس اس کے. رول آف لا اینڈ سروس ڈلیوری. سروس ڈلیوری یہ ہے کہ نسٹ میں آپ یور ڈے اسکالر یا اور ڈے اسکالر, فرض کریں یو آر ڈے اسکالر, اور میری طرح آپ نے بھی پورا سیمسٹر نہیں پڑھا, اور کل آپ کا پرچہ ہے, اور آپ بڑے اس سے بیٹھ گئے نماز شماز پڑھ کے پڑھائی کے لیے, اور بجلی چلی گئی, اور جولائی کا مہینہ ہے, اور یو پی ایس بھی نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو فیل؟ رائٹ. وہ ہے سروس ڈلیوری. حکومت کا کام ہے کہ جب آپ نل کا آن کریں تو پانی آئے, جب آپ بٹن آن کریں تو بجلی آئے, جب آپ کا 10 سالہ بچہ آئس کریم لینے باہر جائے تو آپ کو پرواہ ہی نہ ہو کہ وہ کوئی پرابلم ہے. ابھی آپ اگر آپ کا 40 سال کا بچہ باہر جاتا ہے تو ہر 2 منٹ بعد کدھر ہو, کیا پوزیشن ہے, کتنی دیر میں آ رہے ہو,
کس کے ساتھ ہو. دیٹ از فیئر. بٹ یہ پاکستان کے قوانین ہیں. پاکستان آپ نے سنا ہوگا ون آف دا موسٹ لیجسلیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ہے, پڑے ہوئے ہیں قوانین. اب کرنا کیا ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. میں نے آپ کو یہاں تک بتا دیا, باقی آپ خود کریں. بٹ میری نظر میں دیکھیں, ہم ہر ایک چیز میں دوسروں کو الزام ٹھہراتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں امریکہ کر رہا ہے, روس کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. سو وین وی پوائنٹ دا فنگرز ایٹ ادرز وی آر پوائنٹنگ فنگرز ایٹ آر سیلف. ایکچولی ہم اپنے فالٹ لائنس کو تو دیکھ نہیں رہے ہیں. ہم دیر آر سے اباؤٹ 12,000 ایکٹیوسٹ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے, اینڈ وی ہیو این آرمی آف اوور 1 million اینڈ وی کانٹ سارٹ دیم آؤٹ. اینڈ وی ایکسپیکٹ یہ افغانستان ریک ٹیک حکومت نہیں ہے, اب اتنے فشرز ان میں آ گئے, اینڈ وی ایکسپیکٹ دیم کہ وہ کریں اس کو ٹھیک. ہم نے نہیں ٹھیک کرنا. سو وی مسٹ ایکنالج, وی مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ وی مسٹ پلگ دوز. پھر جہاد کا جو ہے, جیمس کیلہن واز UK British Prime Minister. The sky turned black with the flapping wings of the chickens coming home to roost. اب وہ جن کو ہم نے جدھر بھیجا تھا اس چکر میں کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. ابھی تک ہمارے مولوی بوسنیا اور چچینیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ آپ کو بھول چکے ہیں بوسنیا کہ آپ بھی کچھ ہیں یا کچھ تھے. سو اسٹاپ ڈرلنگ وین یو ہٹ دا راک باٹم if we haven't hit it already. اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہم ہر وقت بات کرتے ہیں. مجاہد صاحب بھی جب ٹی وی پہ آتے ہیں, سوری آئی فارگاٹ یور نیم, کامران بھی جب آتے ہیں اور وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہوتے ہیں لوگ, اور وہ آخر میں یہی بات کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل نکلے. وہ 2 جگہوں پہ بیٹھ سکتے ہیں, ایک پارلیمنٹ میں جہاں پہ وہ سوائے شور شرابہ کے اور دھینگا مشتی کہتے ہیں اس کو اردو میں, دھینگا مشتی کا, اور یا جب ان کو پنڈی والے بلائے تو ادھر پھر بیٹھ جاتے ہیں. رائٹ. ہمارا جس طرح میں نے کہا پالیسی فارمولیشن اور امپلیمنٹیشن کا بہت ہی غلط ہمارا طریقہ ہے. ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے پالیسیز بناتے ہیں اور وہ اس میں اتنا فرق ہوتا ہے. ہاں, آپ نے سنا ہوگا ہول آف دا نیشن یا ہول آف دا گورنمنٹ, ہول آف دا سوسائٹی اپروچ, وچ از ایکچولی مائی رول, وچ از ایکچولی ایوری ون آف یو کہ کیا رول ہونا چاہیے. جتنے بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ یا اکنامک ہوتے ہیں, سوشل ہوتے ہیں, یا پولیٹیکل ہوتے ہیں, اور وہ صرف ڈائلاگ کے ذریعے مل بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. بلوچستان کے پرابلمس ہیں. ہم جب بہت زیادہ ہمت کر کے اور محنت کر کے, تو ہم کہتے ہیں 4 ارب روپے بلوچستان کے لیے, 102 ارب روپے بلوچستان کے لیے. It will not solve the problem. میرا کوٹ ہے and I have copyright on that. وہ یہ ہے کہ the problem of Balochistan is that Pakistan does not know what is the problem of Balochistan. بعض کہتے ہیں وہ سوئی گیس ہم نے کھا لی, ان کی پی لی, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انمپلائمنٹ ہے تو وہاں پہ نوکریاں دو. کیا پرابلم ہے؟ لوگ آئیڈینٹی کا پرابلم تو نہیں ہے ان کو, کوئی ان کو خطرہ تو نہیں ہے, کوئی وہ بے بس تو نہیں ہے. اچھا, رول آف لا اسٹارٹس وتھ سیلف. میں اور مجاہد صاحب یہاں پہ 2:55 پہ آئی. دس از رول آف لا. 3 بجے ہمیں کہا گیا تھا. میں لاہور میں میری پوسٹنگ تھی, تو شام کو ایک دن ود مائی فیملی وی ور گوئنگ سم ویئر, آئی واز ڈرائیونگ, تو ایک وہ ریڈ سگنل تھا, تو آئی اسٹاپڈ ایٹ دیٹ.
تو ہمارے ساتھ ایک رکشہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو وہ رکشے والے نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ٹریفک میں ڈر کر کے نکل گیا. سو مائی وائف ٹولڈ می, تم سے تو یہ اچھا ہے کہ وہ نکل گیا اور تم ابھی تک ادھر کھڑے ہو. اچھا, میری نظر میں ریزن for the absence of collective national effort to face these challenges is that those who can make a difference are preoccupied with their own personal or institutional battle for survival or for supremacy. جو پولیٹیکل ہے کلاس وہ سروائیول کے لیے, اور جو دوسرے ہیں وائی کے ڈبلیوز وہ سپریمیسی کے لیے. اوکے, سو ایز لانگ ایز دوز آن دا لیفٹ ڈو ناٹ امپوز دیئر وے آف لائف آن دوز آن دا رائٹ اینڈ وائس ورسا, وی شوڈ بی آل رائٹ. نہیں؟ سو اف دس ہیپنس, سو ہماری تو ٹریول ایڈوائزری بڑی عجیب سی نکلتی ہے نا, بٹ آئی وش ون ڈے دس از آر ٹریول ایڈوائزری. تھینک یو. بہت شکریہ, اور بہت ہی فروٹفل, تھاٹفل اور بہت اہم پریزنٹیشن تھی. اور ہم کچھ سوال کریں گے آپ سے, آڈینس میں بھی کچھ لوگ جو سوال کرنا چاہیں گے بالکل کریں. تو میں اس کو لے آتا ہوں اس طرف. پرسوں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے, اور جو معلومات اصل ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچی ہیں. میرے اس بیگ میں ہے بیٹا, اگر آپ کے پاس ہے, کہ کتنے لوگ حملہ آور تھے, کتنے لوگ مارے گئے ہیں. ایک بہت کامیابی کے ساتھ ان ریاستی فیکٹرز نے اور یا ان طاقتور لوگوں نے یا اداروں نے ایک کامیابی کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دیا ہے کہ معلومات پر ایک کمبل ڈال دیا ہے. اب ہمارے پاس بہت کم معلومات آتی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ چیزیں آ گئیں تو آ گئیں, ورنہ نہیں پتہ چلتا. جس دن یہ اٹیک ہوا ہے اسی دن خزدار میں بھی حملہ ہوا ہے, وہاں بھی ایک اٹیک ہوا ہے, کسی کو نہیں پتہ ہے. تو کیا یہ جو صورتحال ہے, جس طرح عوام کو نہیں بتایا جاتا, چلیں بتانے سے شاید کچھ غم غلط ہو جائے یا کچھ لوگوں کی انوالومنٹ ہو, لوگوں کو پتہ چلے. عوام کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اب ضرب عضب شروع ہو رہا ہے. جیسے آپ ذکر کر رہے تھے, سب سے پہلا جو آرگنائز جو ہم نے آپریشن کیا تھا, آپریشن المیزان 2002 سے 2006 تک, پھر سوات مالا کنڈ میں آپریشن راہ حق, پھر 2009 میں آپریشن راہ راست, پھر آپریشن راہ نجات, اب پھر آپریشن ضرب عضب, اور پھر آج کل رد الفساد. ایک تو ہمارے تمام آپریشن جو ہیں وہ عربی ناموں سے ہی لیے گئے ہیں, جو مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ شاید اس میں کچھ کوئی برکت کے لیے ہو یا کسی ایسے عنصر کے لیے. تو احسان صاحب, میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈفرنس ہے, یہ ایک فرق ہے جس کو انتہائی کامیابی کے ساتھ ہمارے بالادست طبقوں نے, ہمارے بڑے اداروں نے اچیو کر لیا ہے کہ لوگوں کو کچھ نہیں بتانا ہے, نہ وہ کسی کو جواب دہ ہیں, اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کوئی جواب دہ ہوں گے, کیونکہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہوتا ہے اس میں بھی صرف ٹی اے ڈی اے اور نعرے بارے لگتے ہیں یا بند کمرہ, اور کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ریاست دستبردار ہو رہی ہے, عوام سے دستبردار ہو رہی ہے, معیشت سے دستبردار ہو رہی ہے, یا سالمیت سے ہی دستبردار ہو رہی ہے, کہ اب سیکیورٹی کے میننگز ہی چینج ہو گئے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو ماشاء اللہ ہمارا بڑا وہ ہے ایربنائزیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی یہ جو جنا یا اردگان
وہ جو چوک ہے سرینا چوک جس کو کہتے تھے, آپ ذرا ادھر جائیں, اینڈ دیر آر یہ کھجور کے درخت ہی درخت, درخت ہی درخت. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہماری موٹر وے پہ بھی یہ والے درخت ہیں. ناؤ دے آر سو ڈینجرس. موٹر وے پہ آپ بیچ میں درخت نہیں لگاتے بیکاز وہ طوفان سے, آندھی سے وہ گر کے اور بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. تو ہمارا جو اربنائزیشن ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی جہاں جہاں اسلام گیا ہے یا عربس گئے ہیں تو دے ہیو ناٹ چینجڈ دیئر نیمس. ترکی کے آپ نام دیکھیں, آپ ملائیشیا وغیرہ چلے جائیں, ادھر ادھر ہم نے فوراً ہی اپنے نام بدل دیے. ٹھیک, اور اس یہ جو ہم یہ کرتے ہیں نا سارے نام, کچھ بیچ میں نے جس طرح کو کہا 2 نام خیبر ایجنسی میں, وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ پولیٹیکل ایجنٹ تھے, تو انہوں نے جو پشتو نام رکھے تھے, دراغلم, کوئی پٹھان ہے یہاں پشتو اسپیکنگ, دراغلم, اور دوسرا تھا بیا دراغلم. دوبارہ میں آ رہا ہوں, تگڑے ہو جاؤ. بھائی جب تم جا رہے ہو تو ان کو کیوں بتا رہے ہو, وہ تو چلے جائیں گے ادھر سے. So don't tell them. So ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے وہ بہت سیریس بات ہے. جو ڈیموکریسیز ہیں دے تھرائیو آن ٹرانسپیرنسیز. جو ٹوٹلیٹیرین رجیمز ہیں وہ ڈارکنیس میں فیصلے ہوتے ہیں. دے تھرائیو آن مسٹریز, کنفیوژن. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ تو بہت اچھی حکومت ہے, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے. سوری, پھر آپ نے پارلیمنٹ کے رول کی بات کی. یار جتنی بھی لنگڑی لولی آپ کی پارلیمنٹ ہے نا, اور جتنے بھی یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں, پھر بھی اٹ از بیٹر دیٹ دے گو فار وٹ ایور ایکشن. نیگوسیشنس کرنی ہے, دا پارلیمنٹ شوڈ ڈو اٹ. ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں ان کے ختم ہونے کے 4-5 وہ ہوتے ہیں طریقے. یا ایک تو یہ ہے کہ وہ فتح حاصل کر لیں. افغانستان, الجیئرس کا میں نے بتایا آپ کو فلم. ایک یہ ہے کہ حکومت ان کو مکمل ختم کر, ملیامیٹ کر دے. LTTE ان سری لنکا, ٹھیک ہو گیا. اور جو ایک ہے وہ ہے سیٹلمنٹ. تو آپ کے جو ساؤتھ امریکہ کے جتنے بھی اس طرح کے آرگنائزیشنز تھے, فارک وغیرہ, وہ سب سیٹلمنٹ کے ذریعے ہوئے. لیکن سیٹلمنٹ ایک ادارے نے نہیں کی, پارلیمنٹ نے کی. اسی طرح اگر آپ IRA کو دیکھ لیں, تھرو دا پارلیمنٹ جتنی بھی وائی سے, میں نیکٹا کا ہیڈ تھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ ختم کریں, آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں وغیرہ وغیرہ. میں نے جو بھی لنگڑا لولا ڈائلاگ کیا, 3 سال بعد آئی لیفٹ نیکٹا, کوئی اور آ گیا. پارلیمنٹ کی جو میجورٹی ہے دے اسٹے. 5ویں دفعہ سے الیکٹ ہوا, 6ٹھی دفعہ الیکٹ ہوا, دے آر ہیئر. دے ہیو ٹو گو بیک ٹو دا الیکٹریٹ کانسٹیچوئنسی میں. ان کے بچے یہاں, زیادہ تر کے بچے یہاں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو ایک تو پھر ایک اور بات جو آپ نے جسے آپ نے شروع کیا وہ یہ تھی کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. سو وہ میں نے while I was in service and even after that till about now, میں جتنے بھی یہ ہیں ادارے میں ان کو کہتا ہوں دیکھو, when the terrorists say کہ ہم نے اٹیک کیا ہے اور اتنے لوگوں کو مارا ہے, یہ نام ہے ان کے, ہمارے پاس بھی نام آتے ہیں, لانس نائک فلانا, سپاہی فلانا, DSP فلانا, انسپیکٹر فلانا, نام آتے ہیں سب. پھر ہم کہتے ہیں 25 خوارج ہلاک. نو نیمس, وائی ناٹ. میں کہتا ہوں یو شوڈ نیم دیم. یہ فلانے کا بھتیجا تھا, یہ فلانے کا بھانجا تھا, یہ اس کا باپ ہے جس نے اتنے لوگوں کو مارا ہے. یو شوڈ نیم دیم, بیکاز اتھینٹسٹی نہیں آتی جب تک آپ بتا نہیں دیتے. ہم وہ بامبنگ کی نارتھ وزیرستان میں, 50 دہشت گردوں کو ہلاک کر دی. ہو نوز. جو اسٹیٹ اور سٹیزن میں
جو کانفیڈنس کا گیپ ہے it's because of these things, not exactly this only thing, but because of these things. اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی ہم جب پچھلی گورنمنٹ تھی اور ہم نے ایک بڑا زبردست معاہدہ کیا اور بہت سارے جنگجوؤں کو واپس آنے کا کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور وہ لوگ آئے. ان کی تعداد کے بارے میں بعض اوقات ابہام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2100 تھے، کچھ 700 کہتے ہیں، لیکن جو کوائف ہیں، جو حقائق سامنے آ رہے ہیں، جو جتنا بھی آج جو سچویشن ہے، خاص طور پر جو آپ کا کورم ایجنسی کا ایریا ہے سارا، اور پھر ابھی یہ جو حملے ہو رہے ہیں بنوں میں، یا جس طرح کی صورتحال آپ کی ڈی آئی خان میں، لکی مربت میں، تو ان میں بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے معاف کر کے ویلکم کہا تھا. یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ کوئی اسٹریٹجی تھی یا یہ کوئی انہوں نے صلح کر لی تھی ان کے ساتھ؟ ہم بچپن سے ری ایکٹیو موڈ میں رہتے ہیں، بچپن سے. دیٹ واز اے ری ایکٹیو موڈ. ایک تو جس طرح میں نے کہا، آ گئے اب ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ پشتو میں اس کو کہتے ہیں کہ ببوسو کی اوبا بوتلل. اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا، مطلب یہ ہے انڈر دا کارپیٹ، ہر ایک چیز کو انڈر دا کارپیٹ کر دو تو کہ وہ مسئلہ حل کر دیں گے، ان کو ہم ادھر لے آئیں گے. اب جو وہ باتیں کر رہے تھے اور جو پلانس تھے وہ اتنے امیچیور ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ پلان کیا انہوں نے کارگل کا مس ایڈونچر، تو یہ پلان کیا تھا انہوں نے 88 میں اوریجنلی. اینڈ وین دا پرائم منسٹر واز گیون اے بریفنگ آن دیٹ ایٹ دا ایمو ڈائریکٹوریٹ، اینڈ شی از سیڈ ٹو ہیو سیڈ this is insanity. Who has done this? Who has planned this? اور اگلی دفعہ پھر پرائم منسٹر کو بتائے بغیر کر دیا. ٹھیک ہو گیا. 1 2 جو آپ یہاں کرتے ہیں نا، nobody is the stakeholder. آپ کسی اور سے عقل کل سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، کسی اور سے تو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. انہوں نے کہا ہم نے جرگہ بھیجا ہے. ناؤ ان پشتون ولی دا جرگہ کرنا ہیز اے طریقہ ہے اس کا ان ریٹن، کہ یہ کیسے ہوگا. 2 لوگوں کے درمیان ہوگا تو الگ ہوگا، 2 گاؤں کے درمیان ہوگا تو الگ، 2 قبیلوں کے درمیان ہوگا الگ ہوگا. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. وہ انہوں نے نہیں کیا. They didn't have the knowledge of the Pushtun Wali or the philosophy کہ یہ نیگوسیشنز کے. ایک بات. دوسری بات، میں I've been told کہ جو وہاں پہ 2 provincial secretary level officers، انہوں نے مکمل انکار کر دیا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں تباہ کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، ہمارا صوبہ دوبارہ آگ میں جل جائے گا. They were both removed from the jirga and from their posts. So وہ جو تعداد ہے it varies. Why is it varying? آج کسی نے کہا کہ 45,000 لوگ لے کے آئیں. Right? So because you're not telling the truth and the people want to. A few good men کسی نے دیکھی ہے. We can't handle the truths. اس لیے ہم آپ کو سچ نہیں بتاتے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا افغان مہاجر کتنے ہیں اس ملک میں، ہمیں یہ نہیں پتا ہماری پاپولیشن، ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2002 سے لے کے آج تک ہماری وار آن ٹیرر میں کیجولٹیز کتنی ہوئی ہیں. وی ڈونٹ نو. جس طرح سے ہم اپنی آبادی میں ہر سال 50 لاکھ بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح ہم اس تعداد میں ہر سال 5,000، جس کی جو 3,000 مرضی آئے تو 3,000،
کل پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا کسی نے کہا 80,000. It's not 80,000. But I can't tell you how many are there. More than that. It's far, far, far less. But we cash it. ہم تباہ ہو گئے, ہم برباد ہو گئے, گھر لوٹ گیا, $150 بلین کا ہمیں اکانومی میں نقصان ہوا. کیش اٹ. آپ کو یاد ہے آئی ڈی پیز یا ٹی ڈی پیز کا؟ انہوں نے کہا 10 لاکھ لوگ آئے ہیں وزیرستان سے, ٹوٹل آبادی 65,000 ہیں یا پتہ نہیں کتنی ہے. ہمارے جو ٹرائبل لوگ ہیں نا, دے آر سروائیورس. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خاندان ہے, گرینڈ فادر 10 اس کے بیٹے 25 ہر ایک کے بچے. جب وہ آئے تو رجسٹریشن کرنی تھی انہوں نے, تو پہلے تو دادا گیا تو اس نے 150 کی رجسٹریشن کر دی. پھر 10 بچے گئے, ہر ایک نے 50 کی رجسٹریشن کر دی فار دا فوڈ اینڈ فار دا منی, رائٹ. تو وی ڈونٹ ایون نو کہ کتنے آئے ہیں, بٹ اٹ واز اے کیٹاسٹرافک اسٹیپ جو ہم نے لیا تھا, بیکاز کوئی بھی انوالو نہیں تھا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا اس پہ پیپلز پارٹی نے بڑا شور مچایا تھا دیٹ پارلیمنٹ شوڈ بی پارٹ آف اٹ, ریمبر؟ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہم آپ کو بریفنگ دیتے ہیں. وہ گئے, ان کو بریفنگ دی, اور بریفنگ میں تو ہم بڑے ماہر ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار, ہمیں منظور ہے جو آپ نے کیا ہے. آڈینس میں میں چاہتا ہوں آپ لوگ جو بات کے سوال کرنا چاہیں تو پلیز. میں اگر کوئی ینگسٹر میں سے کوئی سوال کرنا چاہے پلیز. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا کمپریہنسو انداز میں اپنا وہ دے دیا لیکچر. سر میرا تعلق بلوچستان سے ہے سر. چونکہ ریسنٹلی فار لاسٹ 5 days میں یہاں اسلام آباد میں اسٹک ہوں, میں نہیں جا سکتا. ڈسٹرکٹ خاران جو کہ ایران بارڈر کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اف یو ہیو ہرڈ. سر ریسنٹلی بلوچستان کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں اور سیپریٹسٹ کے واقعات ہو رہے ہیں. ملٹری جو بلڈنگز ہیں, ملٹری وہیکلز ہیں, سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ بہت سارے لوگ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں اور روڈ وغیرہ سارے بلاک ہیں. میرا کویشچن یہ ہے, کیا جس انداز میں بلوچستان کو دیکھ رہا ہوں, ابھی تو بہت سے جگہوں پہ ہم نے 144 نافذ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ اجتماع. یس کیا بلوچستان کے حالات فیوچر میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ کشمیر کی طرح ہمیں وہاں بہت سی جگہوں پہ کرفیو وغیرہ لگانا پڑے گا سر؟ ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ when a country, a nation or a society, when it goes down lock, stock and 2 smoking barrels. ٹھیک, پہلی بات. ملک کے سارے ملک کے حالات ایسے ہی ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا ہمارے گاؤں کے قریب پہنچ گئے, ٹھیک, اور سرکاری لوگ ان کے آئی ہوپ کہ ریٹائرڈ سرکاری لوگوں کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے, موجودہ کے اوپر بے شک کرے. سو وہ وہاں پہ آپ مرج ڈسٹرکٹ کو دیکھیں, وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں. چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں, پیٹرولنگ ہو رہی ہے, اینڈ اٹس دا سیم ان بلوچستان. اچھا, ایک اور بات, فوکس کی ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت کا, ریاست کا کتنا فوکس ہے ان ایشوز پہ. 2014 ہوا 16 دسمبر, تو تمام کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ پشاور گئی, وہاں بیٹھے, انہیں فیصلہ کیا, آل پارٹیز کانفرنس بلائی. آل پارٹیز کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ سلوشن ڈھونڈتے ہیں. سلوشن انہوں نے اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی. پارلیمانی کمیٹی نے آگے ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا جنہوں نے 20 پوائنٹس نیشنل ایکشن پلان دیا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اٹیک ہوا تھا
पुलिस लाइंस में मस्जिद में, जिसमें ओवर 100 पीपल डाइड, और प्राइम मिनिस्टर भी गए और चीफ भी गए और वगैरह वगैरह, और कहा डेट दी थी मेरे ख्याल में, मुझे सही याद नहीं है, बट सम डेट 9 फरवरी या क्या, कि इस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी. नो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड. आप मुझे ये बताएं, आप रिसर्च कर लें इसके ऊपर. आप पढ़ते हैं, क्या काम करते हैं? तो फिर तो और भी अच्छा है. आप एक वैसी जल्दी से वो कर लें कि प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट वट एवर, अगर आप उस वक्त से शुरू करते हैं जब से ये वाले प्राइम मिनिस्टर, पहले केयर टेकर और फिर पक्के, कितने गैर मुल्की दौरे किए हैं, और कितनी दफ़ा वो पेशावर गए हैं, कितनी दफ़ा वो कुरम गए हैं, कितनी दफ़ा खारान गए हैं, खुशदार गए हैं, क्वेटा गए हैं. यही आप चेक करें अपने वो क्रिकेट वाले से, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पार्ट टाइम, कि वो कितनी दफ़ा गए हैं इन जगहों पे. फोकस नहीं है आपका, न बलूचिस्तान की फ़िक्र है, न उधर की फ़िक्र है कि बस कर रहे हैं ना. और वो भी कहते हैं यार हम कर रहे हैं ना, वो कहते हैं हाँ करो. जब हालात ठीक होंगे तो वो सारे हालात ठीक होंगे, और जब मज़ीद अगर बिगड़ेंगे तो फिर हर जगह पे बिगड़ेंगे. कल परसों पंजाब में हुआ अटैक, डीजी खान, डीजी खान, केपी के लोग बड़े खुश थे. उन्होंने कहा जब तक लाहौर में नहीं होंगे ना और इस्लामाबाद में नहीं होंगे, इनको फिक्र नहीं होगी. क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. जब पूरे फाटा पे हुकूमत थी टेररिस्ट की, तो किसी को जाग नहीं आ रही थी जब तक APS नहीं हुआ था. जब पूरे सवात पे उनकी हुकूमत थी तो किसी को जाग नहीं थी जब तक वो बुनेर और इस्लामाबाद के करीब नहीं पहुँचे. ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म नहीं हो रहा था जब तक कराची एयरपोर्ट का अटैक नहीं हुआ. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुझे नहीं याद कि हमारे वज़ीर आला KP जो हैं वो पारचनार गए हैं, वो जा सकते हैं. और इसी तरह जैसे आपने बात किया, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है. उन्हें गवर्नर हाउस गए, इसी तरह हमारे, आपने भी जिक्र किया पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला साहब. अब ये समझ एक नई चीज़ है कि इस पे सोचना पड़ेगा कि एक वज़ीर दाखिला क्रिकेट को कितना जानता है. जो क्रिकेट के हमारे हालात हैं वो तो सब, जो वज़ीर दाखिला है वो दाखिला अमूर को कितना जानता है, दाखिला अमूर को कितना जानता है. तो इससे मुझे ऐसे लगता है जैसे, जी प्लीज़ आप माइक आपके पास, किसके पास? हाँ उधर है. अच्छा, इनके बाद मैं बहुत शुक्रिया जी. क्वेश्चन ये था कि जी एसिमेट्रिक वॉरफेयर, टेररिज्म की बात हो रही है, तो क्या ऐसा नहीं है कि टेररिज्म एक्चुअली जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है कि जब एक वीक जैसे इंडिविजुअल एक स्टेट को कन्फ्रंट करता है, तो क्योंकि स्टेट को आदत नहीं है कि ओ ये छोटा भी मुझे कन्फ्रंट करेगा, तो किस तरह उसको ऐसा एक नाम दें और उसको बदनाम करें कि उसको जलील कर दें और उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चल जाए, तो उसको टेररिज्म का नाम दे दें. तो इसका क्या हल है कि क्योंकि स्टेट के पास पावर है, लेकिन जब पावर वो अब्यूज़ होता है, जब स्टेट पावर अब्यूज़ करती है, तो उसके फिर आप ये कह सकते हैं कि जस्टिफाइड ऑपोजिशन भी उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती है. तो इस अब्यूज़ ऑफ स्टेट पावर के ख़िलाफ़ जो लेजिटिमेट मतलब ऑपोजिशन खड़ी हुई है, तो और उसके फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हुए जब उसको टेररिज्म का नाम दे दिया जाए, तो इस सिचुएशन से किस तरह निकला जाए? जिस तरह मैंने कहा कि जितने भी इश्यूज़ होते हैं, कोर इश्यूज़, दे आर आइदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल. ठीक हो गया. अब जो स्टेट का रिस्पांस है, दैट विल डिटरमिन कि ये इशू ख़त्म होता है या मज़ीद बढ़ता है. मसलन मैं अब यहाँ, हमारी तो बहुत लोकल एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से हमने कहा बलूचिस्तान के हैं वगैरह. मैं आपको मिसाल देता हूँ श्रीलंका की.
श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज़ हैं, सिन्हालीज एंड तमिल्स, ठीक है. अच्छा, उन्होंने ये किया कि एक लेजिस्लेशन पास की कि जो तमिल्स हैं वो ज़बान सीखेंगे वरना उनको दाखिला नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. तो यूनिवर्सिटी में कुछ लोग बाहर निकले और उन्होंने एहतजाज किया इसके ख़िलाफ़. तमिल्स उनके ऊपर गोलियां चला दी. एंड रेस्ट एज द से इज हिस्ट्री. अगर वो उनके साथ बैठ जाते, अच्छा भाई ये करना है, अब ये टैबू है ये कहना कि आपकी कि ब्रेकअप की बुनियाद तो लसानी उस पर पड़ी थी ना. जब जिन्ना साहब ने उधर ढाका में कहा कि उर्दू और सिर्फ उर्दू. देयर आर स्मॉलर, मच स्मॉलर कंट्रीज जहाँ पे 12 नेशनल लैंग्वेजेस हैं. उर्दू कांट कीप अस यूनाइटेड, देखे ना. सो इफ ही हैड हैंडल्ड दो स्टूडेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स जिनको आप में से किसी ने रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा है? मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा. इसमें तो ये भी साबित हुआ ना कि जैसे जुबान नहीं रोक सकती, मजहब भी नहीं रोक सकता. नहीं, आपको किसने कहा मजहब रोक सकते? आप मुझे ये बताएं, जिन्होंने यूरोपियन, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बट यूरोपियन हिस्ट्री में जो रिलीजियस वॉर्स, ठीक है, एंड अनदर थिंग, जितने क्रिश्चियंस ने मारे हैं मुसलमानों ने नहीं मारे, और जितने मुसलमानों ने मारे हैं किसी और ने नहीं मारे. So it has no role. What was I talking? Rabindranath Tagore was the first Nobel laureate outside Europe. First literature में उसको मिला. And हमारे जना साहब ने कहा कि बंगाली भी कोई लैंग्वेज है, ना इसमें कोई सेंस है, ना एस्थेटिक्स है, ना कोई लिटरेचर है. तो वो टैगोर साहब ऐसे हो गए उधर कब्र में कि ये मेरे साथ क्या हो गया. हालांकि अगर मैंने एमए उर्दू किया है, लिटरेचर पढ़ा हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पंजाबी, सिंधी, पश्तो, ब्राहवी, पटवारी उर्दू से कहीं बड़ी ज़ुबानें हैं, और इनकी ग्रामर से कहीं बड़ी है. ज़ख़ीरा अल्फाज उर्दू में तो आप या तारीफ़ कर सकते हैं या बस तारीफ़ ही कर सकते हैं, तो बयान नहीं कर सकते कुछ भी. और कुछ हुआ वो भी मीर एंड गालिब, वो उर्दू नहीं थी, वो रेख्ता थी. तो अगर जी आप अपनी बात करें प्लीज़. मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी खुद एडमिट किया कि मज़हब हमें नहीं रोक सकता, किसी को साथ नहीं रख सकता, लेकिन आप ही ने कहा इसी दौरान के जी अफ़गानिस्तान हमारा नेचुरल एलाई है क्योंकि हमारा कलमा भी सेम है. मतलब ये कलमा सेम होना का अलायंस से क्या ताल्लुक़ है? आज के दौर में रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के दोनों मानने वाले हैं, यूक्रेन और रशिया, उनको इसका एलाइस से क्या ताल्लुक़ है जो आपने उनको नेचुरल एलाई सिर्फ एक कलमे की बेसिस पे बना दिया? मैंने बेसिस इस पे नहीं बनाई. वन ऑफ द थिंग्स आई सेड इज़, और वो मैं इसलिए ये बात करता हूँ दैट आई लुक फॉर पॉजिटिव्स. हमारी इनके साथ जो प्रॉब्लम है, वी लुक एट नेगेटिव्स. तो जब हम पॉजिटिव्स की तरफ देखते हैं, not that it will, शलवार कमीज़ will not keep you united. There are other factors जो economic factors हो सकते हैं सबसे ज़्यादा. TV Paul, The Warrior State में कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के प्रॉब्लम्स का बड़ा आसान सलूशन है, और वो सलूशन ये है कि न्यू दिल्ली फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फौजी फाउंडेशन के साथ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा. सो आई एम नॉट मेकिंग दैट अ पॉइंट. मेरा तो उनके साथ इकबाल के साथ बड़ा झगड़ा इस बात पर रहता है कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं. नो. जी प्लीज, माइक आ रहा है आपके पास.
अच्छा यार ऑनलाइन नहीं जाता तो अच्छा था, फिर अब मैं सवाल ही नहीं कर सकता आपसे. एक्सेलेंट कर भी ले तो मैं जवाब नहीं दे सकता. गनी साहब, excellent presentation, thank you very much. I learned a lot. मैं बहुत सारे issues हैं that we can talk about terrorism things as well. लेकिन एक चीज़ है कि मैं भी एक NGO चलाता हूँ और उसका मुझे रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ऑडिट भी करना पड़ता है. नेक्टा में आप हेड थे उस वक्त भी. ये क्या नैरेटिव है, और ये मैं नेक्टा से भी सुनता हूँ और हर कि हम मदरसों को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कर पाए एज अ स्टेट. मतलब देयर इज इंस्टीट्यूशंस दैट्स रनिंग इन पाकिस्तान दैट यू कैन नॉट रजिस्टर्ड एज अ गवर्नमेंट, राइट? तो उसमें जब हम बाहर जाते हैं तो उसमें वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सीरियसली पूछते हैं हमसे कि आर यू सीरियस, इज पाकिस्तान टेलिंग अस द ट्रूथ, इवन नेक्टा, that you are really not able to know how many are there, how many kids are there, and not able to register the madrasa. क्योंकि हम अभी तक ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट हो जाएगा. तो मुशर्रफ साहब के ज़माने से कह रहे थे हम लोग. सो व्हाट आई एम वंडरिंग इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये तो मेरा वी हैव नेवर मेट. हैव वी मेट बिफोर दिस? हाँ, मिले हैं हम. मैंने आपको ये तो नहीं कहा था कि जब हम ब्लैक होल में जाएंगे तो आप मुझसे ये सवाल करें. ओके, सो इट्स नॉट अ प्लांटेड क्वेश्चन. ऐसे हुआ कि मैंने टुक ओवर नेक्टा तो एक आध महीने बाद मुझे मैसेज आया इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक मीटिंग है मदारिस रजिस्ट्रेशन के बारे में. तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप भी उसमें चले जाएं. सो आई वेंट देयर. वहाँ से एक एडिशनल सेक्रेटरी भी आए हुए थे, कुछ और 2-3 लोग, एंड द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी. मैं जब गया उधर तो एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, उसमें कोई 5 कागज़ थे. एक कोई फॉर्म था और एक एजेंडा था एक कागज़ पे, और एक 2 सफ़ेद कागज़ पड़े हुए थे. बैठ गए हम. थोड़ी देर बाद इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान वो आए, मुफ्ती मुनीब और हफीज़ जलंधरी और ये बाकी सब. एंड ट्रस्ट मी, एवरीवन हैड ये फाइलें हर एक द्रास करके मेज़ पर, द्रास करके, एंड वी हैड जस्ट दोज 5 पीसेस. वो शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि जी हमने आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजा था तो आपने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है. उन्होंने कहा हमने बिल्कुल ठीक किया है. उन्होंने कहा ये देखो, ये आपने भेजा है हमें, इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए ये क्यों चाहिए. कल को आप मेरी सास का मोबाइल नंबर भी मांगेंगे मुझसे. और फिर उन्हें खोले. उनने कहा एक्सेजरेटिंग कि टीपू सुल्तान के साथ हमारा ये मुआहिदा हुआ था जिसमें ये था, मलिक रहमान के साथ ये मुआहिदा हुआ था, मुशर्रफ के साथ ये, एंड वी वर लाइक हवन्नक्स लुकिंग एट देम. मैंने कहा अच्छा, फिर हमारा जो बड़ा अच्छा चलो इस पे फिर बाद में बात कर लेंगे. सो वी डिस्पर्स्ड. आई सेंट अ मैसेज टू द मिनिस्टर. मैंने कहा वी वर थॉरली एम्बैरेस्ड इन द मीटिंग. तो अगली जब मीटिंग थी तो उसमें ही टास्क्ड मी. उसने कहा ये रजिस्ट्रेशन का काम आपने करना है, ना रिलीजियस अफेयर्स ने करना है, ना किसी और ने, ना इंटीरियर ने, ये आपने करना. सो आई कॉल्ड हफीज़ जलंधरी साहब और मुफ्ती मुनीब के इस पे मीटिंग करते हैं. उन्होंने कहा ठीक है, आप जब कहें हम इस्लामाबाद आ जाते हैं. एक कराची में होते हैं, एक मुल्तान में होते हैं. मैंने कहा मीटिंग करेंगे बट नॉट इन माई ऑफिस. वील गो टू मरी, वी विल लॉक आवर सेल्फ. मैंने उनको फिर बताया कि पोप की इलेक्शन सिलेक्शन कैसे होती है. मैंने कहा हमारे बन जब तक फाइनल नहीं होगा वी विल नॉट गेट अप. हम चले गए. टुक देम. अच्छा, वो जो था ना वो 5 सफ़ों का वो था. तो वो बैठ गए हम तीनों. दे स्टार्टेड टॉकिंग. मैं बीच बीच में वैसे ही बात कर देता था. हमने ½ पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया. ½ पेज.
اور اس کے 5 ضمیمے تھے 2 صفوں کے. پھر ہم نے ایک تو یہ رجسٹریشن فارم بنایا اور ایک فارم ہم نے بنایا ڈیٹا فارم. رجسٹریشن ایک دفعہ ہوگی, ڈیٹا ہر سال ہوگا, آن لائن ہوگا, آپ بھرنا چاہیں وغیرہ وغیرہ. اس کا بھی آدھا صفحہ اور 2-3 اس کے ضمیمے انہوں نے ہی بنائے. اینڈ وی گاٹ اپ. 2 دن ہم نے ادھر گزارے اینڈ وی کیم بیک. سو آئی وینٹ ٹو دا منسٹر. اچھا, ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ یوں کریں, ٹیک دس ٹو اتحاد تنظیم المدارس, جو آپ بڑی اس کی میٹنگ بلائیں, اس میں ان کے ساتھ, تو اگر کوئی پلس مائنس کرنا ہو تو بتا دیں. When I came back, I called all the provincial and federal government ادارے, اور ان کے ساتھ میں نے, we arrived at a consensus, they arrived and we merged those, and then I went to the minister and told him. میں نے کہا یہ ہم نے کیا. He was very happy. انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں, ایک میٹنگ بلاتے ہیں, پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, DGIS ہو, چیف ہو, TNF, یہ کیا ہے جو آپ کے ادارے ہیں 3 FAU, نہیں, جو جرنلسٹ والے, اخباروں والے, APNS اور وہ والے, ان کو بلائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ٹھیک ہے. That day never came. مجھے 2-3 دفعہ فون کیا مفتی صاحب نے کہ آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد اٹ نیور ہیپنڈ. تو مدارس کا تو یہ ہے کہ اٹس, میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں, دے آر سچ ایزی پیپل ٹو ورک ود. مدارس کے لوگ سو ایزی پیپل. میں ابھی بھی میرا رابطہ ہے ان کے ساتھ, اور کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ یار وہ ہمارے فارم کدھر گئے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک آنیسٹلی. بہت شکریہ سر. اور آج کی ہماری یہ میٹنگ, گفتگو, ہم نے بہت کچھ سیکھا, نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. جی آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ تو جی. السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر. کچھ چیزیں جو ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا, خاص کر کلٹرائزیشن جو کلٹ پیدا کرتے ہیں, وہ کسی بھی مذہب میں, کسی بھی اس کے مذہب کا نہیں ہوتا, ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے ان کا. دوسرا, فوڈ سیکورٹی کا کوئی ذکر نہیں ہوا اس میں, فوڈ سیکورٹی کا کنسرن. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ اب پہلے ایک پروسیس ہوتا تھا, ایک اسپیشل مشن کے لیے پورے 2-3 سال لگتے تھے, اور کسی خاص ایریے میں. ابھی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے ڈیٹا ہر جگہ, ہر کونے پہ, پہاڑوں سے لے کے ہر جگہ پہنچ رہا ہے. اب اسلام آباد میں ایک گھر میں بھی بچہ اس سے نہیں ہوتا. اب آن لائن گیمنگ جو ہے, وہ جو آپ نے ملٹری میں ٹائم گزارا, یا کسی نے ویپن وغیرہ کے نام نہیں سنے ہوں گے, جو ایک چھوٹا لڑکا 8ویں سے 16 سال تک وہ سب کچھ جانتا ہے. IGI ہو گیا, یہ PUBG ہو گیا, سارا کچھ. وہ اسپیشلی وہ ایون اس کے ریٹینا بھی, اور ساتھ ہی اس کے 64 جو فیس کے وہ ہیں, وہ بھی ریکارڈڈ ہو جاتے ہیں اور اسپاٹڈ ہو جاتا ہے, اور فردر وہ ہینڈل ہی ہوتا ہے, اور گھر میں ہی وہ ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے. اور آپ نے کہا مل بیٹھنا تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جو آبائی ہوتا ہے کہیں. یہ تو انٹرنیشنلی ہوتے ہیں, یہ تو بارڈر کراس کرتے رہتے ہیں ہر جگہ, کسی ایریا کا نہیں ہوتا, وہ انٹرنیشنلی. سوری ٹو سے. تیسری بات چوتھی ایک ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں, پاسپورٹ مل جاتا ہے, اور ہاں, اور خاص کر مڈل ایسٹ میں, کیونکہ میں نامینیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو ریکارڈ پہ, اور وہاں پہ حاجی صاحب بن کے 40 سال کے بعد یا 50-60 سال کے بعد آتے ہیں, اور پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. وہ ڈومیننٹ مطلب پورے ایریے میں, خاص کر وہ لے مین خود ہی ہوتا ہے, پڑھا بھی نہیں ہوتا, اور ٹھیک ٹھاک فنڈنگ. اور پیچھے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ فنڈ رائزنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے, جو پہلے اسپیشلی ٹیکنیک سے ہر چیز انڈر آبزرویشن ہوتی تھی, ابھی ڈیجیٹلی اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے, اور اتنی آن لائن وہ ہو رہی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ہم فلم کے بارے میں کہتے ہیں, ہمارے اشتہارات بھی ایکشن اور تھرل سے بھرے ہوتے ہیں. کہاں بھرے ہوتے ہیں؟ ڈیٹا بہت ہے سر. ایک منٹ سر, فلمیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم نے ایگنائٹ کر رہے ہوتے ہیں ینگ لاٹ کو, اور وہ آسانی سے ٹوٹلی اسپاٹڈ ہو جاتا ہے. اور یہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, جو
पांचवी चीज़ एक ऐसी है आईटी की कि हमने किसी और इंटरनेशनल वो को जो वीपीएन का है वो आईपी वहाँ देते हैं और क्लाउड के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे होते हैं किसी भी अथॉरिटी के बगैर, और कुछ चीज़ें हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में देनी चाहिए, हेल्थ की होनी चाहिए, नैरो साइंसेज इसमें इन्वॉल्व है, वो कहीं भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नेक्टा से भी ऊपर है। और ख़ासकर जो सैटेलाइट के जो अभी कम्युनिकेशन है वो इतनी फास्ट हो गई, जो पहले चौराहे वगैरह होते थे उससे वो 100 गुना ज़्यादा तेज़ है। अब फिर सवाल थोड़ा मुख्तसर करें ये सारी जवाब दे चीज़ें, ये सकें। कंक्लूजन है सर, इनको हाईलाइट नहीं किया गया और ये हमारा चैलेंज है हमारे साथ। जी मैं आपको Thank you. बताता हूँ। ऐसा है कि दीज आर इश्यूज जो कि डिस्कस होनी चाहिए, बट हमने टाइम देखना होता है ना, तो जो मुझे इन्होंने टाइम दिया था उसमें मैंने हालांकि वी शुड टॉक्ड अबाउट पुश और पुल फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म की तरफ जो लोगों को करते हैं, कैंपसेस पे जो एक्सट्रीमिज़म है वो एक अलग सब्जेक्ट है, साइबर सिक्योरिटी का एक अलग सब्जेक्ट है, सो वी कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स। लेकिन मैंने तो बिल्कुल एक ओवरव्यू आपको दिया, तो इसलिए चीज़ें मिस हो गई हैं कुछ। फूड सिक्योरिटी की किसी ने आपने ये बात की, वो अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को देखें ना, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ द मदर ऑफ ऑल सिक्योरिटी पॉलिसीज़, जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, बट वी डिडंट, मैंडेट भी नहीं था एंड वी डिडंट हैव टाइम फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अगला एक और रखेंगे प्रोग्राम। बहुत सारी बातें हमने करनी थी, जैसे प्रेजेंटेशन हुई, उसके बाद फिर क्वेश्चन, और एक तो रमज़ान भी है, आपको पता है कि हम एक महदूद मुद्दों तक बैठ सकते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे ताकि इस मौजू पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। और वो क्यों की जाए? वो इसलिए की जाए कि हमारा मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा, हमारे पॉलिटिशियन इस पे बात नहीं कर रहे, हमारे दानश्वर इस पे बात नहीं कर रहे, और हमारे जो हर शहर में लिटरेरी फेस्टिवल होता है, मैं हैरान हूँ कि कहीं पर भी ये सेगमेंट नहीं रखा गया कि हमारे मुआशरे में सख्ती क्यों बढ़ रही है, फ़िरकावारियत क्यों बढ़ रही है, ख़वातीन के बारे में तशद्दुद क्यों बढ़ रहा है। आप हैरान होंगे, मैंने पहले भी यहाँ पर एक बयान किया था कि सिर्फ 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा का जो दारुल खलाबा है पेशावर डिवीज़न में 155 ट्रांसजेंडर्स मर्डर हुए हैं, ये 5 साल में, ये बहुत बड़ी तादाद है। अब पेशावर आप जाएं तो वहाँ ट्रांसजेंडर के रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक इकबाल प्लाजा है, इतना वल्नरेबल जगह है और इतनी एड्स ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर, आप देख नहीं सकते, लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, मीडिया में कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम तो, मैं मीडिया से हूँ, हम तो ये कल हमला हुआ है इस पे बात करने को हमें रोक दिया कि आप इस पर बात नहीं कर सकते, हम नहीं करते। यकीनी तौर पर ये ऐसे मौज़ूआत हैं, और ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी है, इंतहा पसंदी है, जो समाजी तौर पर उथल पुथल हमारे यहाँ हो रही है, ये बहुत अहम मौज़ूआत है। हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, और इस पर हम इस बात को भी, इसकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि इस मौजू पर हर जगह पे बात होनी चाहिए ताकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, लोगों को पता चले। इसलिए ये द ब्लैक होल जो फोरम है, यहाँ पर इस मौजू पर हम बात करते भी हैं, आइंदा भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी। और मैं कहूँगा कि ब्लैक होल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया।